वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं उनको वहां से उठा के इधर 2-4 कुर्सियां लगाइए, इधर चबूतरे पे 2-4 कुर्सियां लगाइए ताकि उसका किराया भी वसूल हो जाए और सब लोग उस पर बैठ भी जाएं। और आप लोग जरा जरा आगे बढ़िए। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा, शुअरा, खुतबा, उदबा, जरा जरा आप लोग भी आगे बढ़िए। कौम का इमाम इतना पीछे रहे अच्छा नहीं लगता है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप तो हमसे भी पक्का सुन्नी हैं। हम लोग आखिर में खड़े होते हैं, आप शुरू ही से क़याम फरमा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। ये तकलीफ माला यताक है जिसकी शरीयत में गुंजाइश नहीं, इसलिए अभी आप खड़े न हों। कुर्सियां आगे लगाई जा रही हैं, आप आगे तशरीफ लाएं, कुर्सियों पर बैठिए। कुर्सी आज के दौर में बहुत मुश्किल से मिलती है, वो भी उलटने वाली कुर्सी जो 5 बरस में 3 बरस में उलट जाए। जब बेचारा कुर्सी पर रहता है तो रसगुल्ला छील के खाता है, और जब कुर्सी उलट गई तो गुलगुल्ला पर महंगा। हम वो कुर्सी आपको नहीं दे रहे हैं, न विधान सभा की ये कुर्सी है, न राज्य सभा की ये कुर्सी है, और न लोक सभा की कुर्सी है। ये गौसे आजम के सभा की कुर्सी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आगे आइए, कुर्सियों पर बैठिए। सुभान अल्लाह। किसी यहाँ वहाँ कहाँ ले जा रहा है, लेडीज में कहाँ ले जा रहा है? इधर लाओ, यहाँ बिछाओ, ये चबूतरा पर बिछाओ। हाँ, बैठाओ। जब तक जलसा कायदे से नहीं होगा, ये काम हमारे अनाउंसर साहब का था। जलसे को कैसे सजाया जाए, अभी किसकी जरूरत है, जलसे में क्या कमी है, लेकिन इनको तो शेर कहने ही से फुर्सत नहीं है। तो ये बेचारे स्टेज को और जलसे को कैसे मुनज़्ज़म करेंगे, हम इनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। जो हकीकत है वो मैं पेश कर रहा हूँ। आप लोग जो झांक रहे हैं, हम चिड़िया खाना से नहीं आए हैं। आप लोग आगे आइए, आप ही लोगों से कह रहा हूँ जो पीछे है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगर पाँव में लकवा नहीं मारा है, अगर पाँव में पोलियो नहीं हुआ है तो आप आगे बढ़िए, और अगर आप आगे नहीं बढ़िएगा तो मैं समझूंगा कि आपके पैर में मर्द है, उसके लिए दुआ करूंगा। पैर से बढ़िए, मुंह से मत बढ़िए। बात समझ में आई? खसकने के लिए पाँव की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, खसक जाओ आगे, और नहीं खसकोगे तो हम खसकाना जानते हैं। कुरान की आयत है,
وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ سبحان اللہ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء سنت موجود ہیں۔ جب تم سے محفل میں کہا جائے کہ کھسک جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قرآن کہتا ہے فَافْسَحُوا کھسک جاؤ، یہ صیغہ امر ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ صیغہ امر سے کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ کھسک جاؤ، جمن جمراتی کا منہ نہ دیکھے، سبراتی خیراتی کی طرف نہ جھانکے، اور پپو چپو کو نہ دیکھے، بغیر کسی کو دیکھے آپ آگے بڑھ جائیے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ ایک قدم آدمی آج کے یگ میں بغیر فائدہ کے نہیں چلتا۔ جی آپ بڑھیے گا تو سوچئے گا مولوی بڑھا رہا ہے، کھٹکا رہا ہے، ملے گا کیا؟ تو قرآن کہتا ہے یفسح اللہ لکم، سبحان اللہ قیامت کے دن تم کو تنگی سے اللہ بچائے گا۔ سبحان اس لیے اللہ قیامت کی تنگی سے اگر بچنا چاہتے ہیں کھسک جاؤ، قرآن کا وعدہ ہے قیامت کی تنگی سے بچائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی بیٹھیں۔ گھومنے والی جماعت سے ہم لوگ تعلق نہیں رکھتے، ہماری جماعت چلت پھرت نہیں ہے، وہ ایک جماعت الگ ہے جو چلت پھرت کرتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کے ایک جگہ چلا کیا ہے، اور یہ بیچارے کود پھاند کے چلا کرتے ہیں۔ یہ اصل میں چلا نہیں کرتے ہیں، یہ چلا چلی کرتے ہیں۔ مجھ کو پہچانو، میں تقریر بھی کرتا ہوں، نعت بھی پڑھتا ہوں، ہنساتا بھی ہوں، اور ضرورت پڑے تو رلاتا بھی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اس لیے کہ میں صوبہ بہار کے آرا کا رہنے والا ہوں، اور آرا کی لاٹھی دنیا میں مشہور ہے۔ گاڑی جو بکسر اور آرا کے بیچ میں چلتی ہے تو مسافر جلد کو دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے گزر جائے۔ اتنے اچھے لوگ وہاں رہتے ہیں کہ ٹی ٹی اگر ٹکٹ مانگے تو اس کو پکڑ کے دونوں ہاتھ سے باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو یہ ٹکٹ ہے۔ ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ لوگ آدمی کی طرح خاموش بیٹھیے، اور نہیں تو اماں کے پاس چلے جائیے۔ یہ بھی عجیب بات ہے نقیب صاحب جی کہ جن کو رہنا چاہیے تھا گھر میں وہ ہے یہاں، اور جن کو رہنا چاہیے تھا یہاں وہ ہے گھر میں۔ جی میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی 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 صحیح بات الفاتحة على روح المصطفى وعلى آله المجتبى۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماگدائن تو سلطان دو عالم ہستی ہستدارین تمنا شہید جیلا مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بغیر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکتا راز پشتی باقت خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا۔
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بعد توحید کے متواروں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ وارث و رضا جملہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں خوش عقیدہ صحیح العقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، پردہ نشیں عفت معاف میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچے پیاری بچیاں، گلشن اسلام کے ہنستے ہوئے پھولوں اور جمنستان اسلام کی مسکراتی ہوئی کلیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ نبوت و رسالت میں درود پاک کا نظر پیش کر لے بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مائک بہت صحیح ہے اگر اس میں آپریٹر برابر انگلی نہ کرے تب. یہ ایک بیماری ہے آج کل، جس کے پاس موبائل ہے اس کو برابر انگلی کرتا رہے گا، جبکہ موبائل کا مسئلہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ودھان سبھا کے گیٹ پر سب لوگ موبائل بند کر دیتے ہیں، لوک سبھا کے گیٹ پر سب لوگ بند کر دیتے ہیں، اور راجیہ سبھا کے اندر جانے سے پہلے موبائل بند، اور مسجد نے جانے سے پہلے موبائل بند. تو یہ تو مصطفیٰ کی محفل ہے، اس میں تو اور بھی موبائل بند ہونا چاہیے. اس لیے میں تمام موبائل والوں سے کہوں گا اپنی اپنی موبائل کو بند کیجیے اور شانتی کے ساتھ تقریر کو سننے کی کوشش کیجیے. بڑی اچھی نعت خوانی شورائے کرام نے کی. قاری شہاب الدین صاحب نے، عزیزم احمد غلام محمد رضا نے، و دیگر مداحان رسول جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، بڑا اچھا کلام سنایا اور آپ نے ان کو نوازا، نوٹ سے بھی اور ہونٹ سے بھی. ایک دن ایک آدمی نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ نعتخواں جو نعت پڑھتے ہیں ان کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں عوام کو مولوی کے پیسے پر بڑی بری نگاہ پڑتی ہے. دنیا کمائے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، لیکن مولوی کو اگر 10 روپے مل گئے تو اس کے پیٹ میں چوہا فٹ بال کھیلنے لگتا ہے اور مڑوڑ پیدا ہو جاتی ہے اور لوٹا لے کے بیت الخلا چڑھا جاتا ہے. ذمہ دار قاضی شریعت، حامی دین و ملت، نمائندہ مسلک اعلی حضرت، قاطع شرک و بدعت، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا بے فضل اولانا الحاج قاضی غلام محمد یاسین صاحب باللہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ والنورانیہ علینا وعلی سائر المسلمین جلوہ افروز ہیں. اللہ ان کا سایہ تمام لوگوں پر تابدیر قائم رکھے، آمین ثم آمین. اور ان کے فیوض و برکات سے مسلک اعلی حضرت کی برابر اطاعت ہوتی رہے. آمین آمین. ان کی موجودگی میں چونکہ یہ قاضی بھی ہیں بنارس کے، اور جو قاضی ہوتا ہے وہ مفتی بھی ہوتا ہے، تو یہ بنارس کے قاضی بھی ہیں اور بنارس کے مفتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر بھی ہیں. سبحان اللہ. پیر پہ ایک بات نکل گئی، قاضی صاحب دعا فرمائیں. ایک وہابی نے ہم سے کہا
کہ میں پیر کو نہیں مانتا. میں نے کہا میں تو منواتا ہوں. آدمی کیا چیز ہے مولوی صاحب, پتھر کو منوا نہ دوں تو مولوی نام نہیں. کہا میں نے کتاب بہت پڑھی, کہیں پیر کا ذکر نہیں ہے. میں نے پوچھا کون کون سی کتابیں تم نے پڑھی ہے؟ کہا بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ, ابو داؤد, مشکات المصابیح, موطا امام مالک, موطا امام محمد, موطا امام حنبل. میں نے کہا یار کتاب تو تم نے بہت پڑھی ہے, لیکن کہیں کتاب میں پیر کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا میرے پاس تو ایک کتاب ہے ابھی, بخشی کی جنتری. میں نے جیب سے نکالا اور کھول کے دکھایا. میں نے کہا دیکھو پہلے ہی پیج پر لکھا ہے پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ شنیچر اتوار. تم کو پیر ہی نہیں مل رہا ہے کتاب میں. ابے جب تو جنتری نہیں سمجھتا ہے تو بخاری کیا سمجھے گا؟ اپنی عقل کا علاج کر. اب تو وہ حق کا بکا رہ گیا. کہا سوموار کیوں پیر بنا؟ منگل بن جاتا, بدھ بن جاتا, جمعرات جمعہ شنیچر اتوار. میں نے کہا کیوں بن جاتا؟ وہ اپنی مرضی سے بن جاتا. ارے مصطفیٰ پیدا ہوئے سوموار کو تو منگل کے ہی سے پیر ہو جائے گا. یہ تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت ہے کہ اس نے دن کو پیر بنا دیا. اندازہ کرو جس نبی کا قدم ایسا ہے اس نبی کا سر کیسا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ لگانا اچھی بات ہے, لیکن اتنا لمبا نہ لگاؤ کہ مقرر مضمون بھول جائے. اس لیے اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. جی 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 جی. تشریف رکھیے شفیق حسین صاحب, یہی بانی جلسہ ہیں جی. ان کے برادران کی جانب سے جلسہ ہو رہا ہے. یہ نبی حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں. اللہ ان کی نیک نیتی کو قبول فرمائے. آمین. ان کے مکان میں, دکان میں, روزی میں, روزگار میں, عالم اولاد میں, عشق میں, ایمان میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. انہوں نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا. اچھا یہ جلسہ سجا دیتے, بتی لگا دیتے, مائک لگا لیتے اور ہم لوگ بھی آ جاتے, اور آپ لوگ نہ آتے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ کھونٹی کھمبا کو سناتے, کہ پنڈال کو سناتے, کہ بتی کو سناتے. تو سب سے بڑا کام تو آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ حاضر ہو کر کے ان کے جلسے میں اپنا بھی فائدہ کیا اور ان کا بھی فائدہ کیا. اس لیے آپ احسان کے, آپ اس نیک کام کے سب سے زیادہ دخیل ہیں اور محرک ہیں. اللہ آپ سب کی نیک تمناؤں کو قبول فرمائے. آمین. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ اس نے کہا سوموار کیوں نہیں پیر ہوا؟ ہم نے کہا مصطفیٰ پیدا ہوئے سوموار کو تو منگل کیسے پیر ہو جاتا؟ حضور کے قدم کی برکت سے یہ دن دنوں کا پیر ہو گیا. اندازہ کرو جس نبی کا قدم ایسا ہے اس کا سر کیسا ہوگا. سبحان اللہ. مان رہے ہو کہ نہیں؟ وعدہ کی ہو, کتاب میں دکھائیے گا, مانیں گے. ہم دکھا دیا, مانو. ورنہ ہم بات سے بھی بھوت چھڑاتے ہیں اور ہاتھ سے بھی بھوت چھڑاتے ہیں اور لات سے بھی بھوت چھڑاتے ہیں. تم بولو کس سے چھٹو گے؟ مان لیا اس نے. کہا مگر. ہم نے کہا اب اس میں مگر کی گنجائش کہاں؟ کہا مگر بات یہ ہے کہ پیروں کو میں نے مان لیا, لیکن پیر لوگ پھونک جھاڑ دعا تعویذ دم کرتے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا. پھونک کو نہیں مانتا. میں نے کہا وہ تو 98 خرچ کر کے ابھی منوا دوں گا, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. 98 کی موم بتی میں نے منگوائی, جلایا. ہم نے کہا پھونکو, موم بتی بجھ گئی.
ہم نے کہا بتا ابھی تو کہہ رہا تھا پھونک میں پاور نہیں ہے، بھئی تیرے جیسا پاجی آدمی پھونک دے تو موم بتی بجھ جائے، اور چولہا بجھا ہو تیری بیوی پھونک دے تو جل جائے، تو جب میاں بیوی کے پھونک کا یہ حال ہے، ایک بجھا دے ایک جلا دے ایک جلا دے ایک بجھا دے، تو غوث اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، سبحان اللہ نواز کے پھونک کا کیا کہنا، حضور مفتی اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، حضور مجاہد ملت کے پھونک کا کیا کہنا، حضور مجاہد اعظم کے پھونک کا کیا کہنا، قاضی غلام یاسین صاحب کے پھونک کا کیا کہنا، بزرگان دین کے پھونک کا کیا کہنا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے پھونک کو بھی میں نے منوایا، سبحان اللہ، مگر تھا بڑا بخرا۔ اس نے کہا آپ نے عقلی دلائل پیش کیا، نقلی دلیل پیش کیجیے۔ علماء جانتے ہیں عقلی دلیل کس کو کہتے ہیں اور نقلی دلیل کس کو کہتے ہیں۔ نقلی دلیل کہتے ہیں حدیث قرآن سے ثبوت دیجیے، ہے نا مولانا صدیق صاحب؟ ماشاء اللہ یہ استاد فاروقیہ کو بہترین سینئر استاد ہیں، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ ارے آمین کہو نا یار، پیسہ لگ رہے گا، اب ان کے جینے کی دعا کر رہے ہیں، تم چپی سادے ہو، منہ میں گلگلہ لیے ہو، پیسہ لگ رہا ہے کہا دعا کرنے میں پیسہ لگ رہا ہے۔ اچھا اس زبان اللہ نے کاہے کو دیا ہے؟ کوئی ایسے ہلا رہا، کوئی ایسے ہی، 5 کلو کا تربوزہ کاہے ہلا رہے ہو؟ ایک چھٹاک کی زبان کیوں نہیں ہلاتی؟ آخر اللہ نے جو کہنے کا سلسلہ جاری کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوتی رہے سبحان ثنا اللہ تیرے سبحان اللہ، حسن و جمال کی۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے زبان دیا ہے مصطفیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، حق اس لیے تربوزہ مت کھلائیے، ہاں نہ بولیے، واہ واہ نہیں بولیے گا، آہ آہ بولیے، تاکہ ہم سمجھے کہ ہندوستان میں ہیں، ہم یہ نہ محسوس کریں کہ ہم قبرستان میں ہیں۔ ذرا ذرا ہے تم لوگ آگے بڑھو نا، آپ لوگ کہاں وہاں بیٹھے، بیٹھ جائیے اسٹیج پر، اسٹیج پر بیٹھنا کوئی ناجائز نہیں ہے، ہاں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، ماشاء اللہ۔ ارے آپ قاری صاحب آپ وہاں کہاں بھاگے؟ واہ رے بھائی واہ، آگے بڑھیے، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ جب تک میں قاعدے سے لوگوں کو نہیں بٹھا لیتا اسی طرح میں جوتتا رہتا ہوں۔ زمین جب تک ٹھیک سے جوتیے گا نہیں، بیج ڈالیے گا پیدا نہیں ہوگا، محنت بھی بیکار بیج بھی بیکار۔ اس لیے زمین کو ہموار کیجیے تب کوئی قاعدے کی بات کیجیے۔ کہا دلیل حدیث قرآن سے دیجیے۔ ہم نے کہا بابا آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ، آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی حافظ ہے؟ ارے واہ، قاضی صاحب قرآن شریف کی آیت ہے نا حضرت، اللہ نے کیا کہا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں روح پھونکی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پھونکنا آتا ہے ڈالنا نہیں آتا ہے۔ ہاں میں نے اس میں روح پھونکی، تو جب تمہارے باپ ہمارے باپ سب کے باپ پھونک سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو تو کیسا آدمی ہے بے پھونک کو نہیں مانتا؟ مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے، ہم کو تو لگتا ہے کہ تو آدمی بھی نہیں ہے۔ اب تو تم لوگوں سے مناظرہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تم مسلمان ہونا ثابت کرو، اب تو میرے جیسا مناظر ہو تو مناظرہ اس بات پر کرے گا کہ تم اپنا آدمی ہونا ثابت کرو۔ سبحان اللہ۔
اور پھونک کی دلیل دے قرآن سے. حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک لے کے تیار ہیں. جس دن پھونکیں گے آسمان کا شامیانہ نیچے، زمین کا بچھونا لپیٹ کے کونا میں، سورج اور چاند کا ہیلوجن آف کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ برباد ہو جائے گا. اور پھر جب پھونکیں گے تو ساری دنیا آباد ہو جائے گی. سبحان اللہ تو سبحان جب اللہ. فرشتہ کے پھونک کا یہ حال ہے اور روح کے پھونک کا یہ حال ہے، تیری بیوی اور تیرے پھونک کا یہ حال ہے، تو اعلیٰ حضرت کے پھونک کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ مفتی سبحان اعظم اللہ. کے پھونک کا کیا حال ہوگا؟ سبحان قطب بنارس کے پھونک کا کیا حال سبحان ہوگا؟ اللہ. اللہ کا شکر ہے اس وہابی کو میں نے پیر بھی منوا دیا اور پھونک بھی منوا دیا. ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کیا، ابھی تو میں آپ کا ذہن سازی کر رہا ہوں. اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا بھاگنے کے موڈ میں ہیں. میں بنارس کے لیے کوئی نیا خطیب نہیں ہوں. جی حضرت کی سرپرستی میں نے 12 بنارس میں تقریر کی ہے. حضرت مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کی بہت تعظیم کرتا ہوں. یہ پیار اس لیے کرتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں، اور میں تعظیم اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑے ہیں. چھوٹا بڑا چھوٹے سے پیار کرے، نبی کی سنت ہے، اور چھوٹا بڑے کا احترام کرے، یہ نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر پہلا حکم بڑے کو ہے تم چھوٹوں سے پیار کرو، اور دوسرا حکم چھوٹوں کو ہے کہ تم بڑے کی تعظیم کرو. سبحان اللہ. آج بڑوں کو شکایت ہے کہ چھوٹے تعظیم نہیں کرتے، اور چھوٹے کو شکایت ہے کہ بڑے پیار نہیں کرتے. گڑبڑی دونوں طرف آ گئی ہے. آپ بڑے ہیں پیار کیجئے، آپ چھوٹے ہیں احترام کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو نعت شریف میں پیسہ دینا کیسا ہے، یہی سنا میں نے جی جی لوپ لائن پکڑا تھا. جی جی. میں نے کہا نعت رسول کہتے کس کو ہے، پہلے یہ بتاؤ. جی نعت بولتے ہو، نعت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، چاہے ردیف قافیہ کی پابندی کے ساتھ ہو، چاہے نثر میں ہو. سبحان تو نعت اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ شاعر پڑھے تو وہ نعت ہے، اور مولوی تعریف پڑھے تو نعت نہیں ہے. حضور کی تعریف چاہے نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، دونوں تعریف ہے. حق سبحان اللہ. سمجھ گئے نعت کے معنی؟ نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے، اور نعت سننا مصطفیٰ بھائی کی سبحان سنت ہے. اللہ سبحان اللہ. حق نعت پڑھنا صحابی کی سنت ہے، اور نعت سننا مصطفیٰ کی سنت ہے صلی ہے، اللہ علیہ وسلم. اور نعت سن کر انعام دینا مصطفیٰ کی سنت سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے پیسہ مانگ رہا ہوں. جو مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. شعرا کو نوازنا چاہیے، نعت پڑھنے والوں کو نوازنا چاہیے، ہونٹ سے بھی، اور اللہ نے اگر دیا ہے تو نوٹ سے بھی. نہیں دیا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو دولت پر سانپ بن کر کے مت رہیے، دولت کو نبی کے نام پہ خرچ کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی نقابت ہمارے نقیب صاحب فرما رہے ہیں، اور اتنی آواز بلند ہے کہ میں کمرے میں سن رہا تھا. تل کو تاڑ بنا رہے تھے، سرسوں کو پہاڑ بنا رہے تھے، ذرہ کو آفتاب بنا رہے تھے، کانٹا کو گلاب بنا رہے تھے. معمولی آدمی میں، مجھ کو قبلہ کعبہ بیت المقدس بنا رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ میں سراپا تقصیر گنہگار ہوں، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے. اللہ انہوں نے جو میرے بارے میں کہا، اللہ ان کو ویسے ہی بنا دے. آمین ثم آمین. نقابت کرتے ہیں بڑی اچھی، لیکن تھوڑی سی کمی ہے، معاف کیجیے گا، ٹائم تھوڑا زیادہ لیتے.
اگر ان کی پوری تقریر کو اکٹھا کر دیجئے گا، کٹھیس تقریر کو، تو بنارس کی ایک لمبی تھان ہو جائے گی، اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ٹائم انہی کو ملا ہے۔ بہرحال میں حقیقت بیانی کیا ہوں، اگر برا لگے تو معاف کر لیجیے گا۔ چند شعر نعت کی آپ مجھ سے بھی سنیے، عطا مگر میرے منہ میں دیکھیے نعت نہیں ہے۔ ابھی نوجوانوں کی طرح میں کیا پڑھوں، لیکن مجھے معلوم ہے سرکار کی حدیث، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو صرف نہیں دیکھتا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، سبحان دلوں کو اللہ، دیکھتا ہے، سبحان ارادہ کو اللہ۔ دیکھتا ہے۔ پیچھے والے ایک دم چپ ہیں، وہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہے وہ پھنسا ہے، آگے والا پھنسا ہے، ہم دور ہیں، ٹھیک ہے۔ ارے پھنسا نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے بچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ کا نام لینے والا پھنستا نہیں ہے، بچتا ہے۔ تم کو بھی بچنا ہے تو سب لوگ مل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ رہی بات نا۔ اسی طرح زندگی کے ساتھ سنو، اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خضرا دکھائیے۔ مخدوم گرامی حضرت قاضی شریعت کی خصوصی دعاؤں کا طالب ہوں اور توجہ کا طالب ہوں۔ ابھی تم لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں؟ پیسہ دیکھنا ثواب نہیں ہے، عالم کو دیکھنا ثواب ہے۔ گھر میں جا کے ابا اماں جو پیسہ رکھے ہوں گے اس کو گن لے گا، یہاں عالم کو دیکھو، نائب رسول بیٹھے ہیں ان کو دیکھو، یہ ثواب کا کام ہے۔ آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے۔ کون مسلمان سرکار کی زیارت نہیں چاہتا ہے؟ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جلوہ دیکھے۔ آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں جلوہ دکھائیے، جلوہ دکھائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلوہ دکھائیے، ایک دن حضور
خواب میں تشریف لائیے جلوہ دکھائیے. ایک بند اور سنیے، میں نعت زیادہ نہیں عطا شاعروں کے ڈر سے، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ ہم سے اچھا پڑھتے ہیں، میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ اگر تقریر کے بیچ میں ہم نعت پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ نعت کے بیچ میں تقریر کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے میں ڈرتا ہوں. شعر ملاحظہ کیجیے، جو دیکھ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں، اور جو دیکھتا ہوں وہی میں کہتا ہوں، یہی ہے میری تقریر. جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی بار بار، دعائیں دی بار بار، ایسے نبی پہ دوست تو قربان جائیے. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جائیے، ایسے نبی پہ دوست تو ایمان لائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسہ نے منعقد کیا ہے محمد شفیق حسین اور ان کے بھائیوں نے اور ان کے ابا نے. غوث اعظم کے نام پر یہ جلسہ ہے. غوث اعظم کون ہیں؟ ہمارے پیر، تمہارے پیر، ان کے پیر، ان کے پیر، سب کے پیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، پیرے پیرا، میرے میرا، قطب الاقطاب غوث الاقیاس محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی پیر رسانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید الاولیاء، امام الاولیاء، خطیب الاولیاء، نقیب الاولیاء، رئیس الاولیاء، راس الاولیاء، اثر الاولیاء، کل الاولیاء. اللہ کا شکر ہے میں وہ قادری ہوں، بڑے پیر کا 99 نام مجھ کو زبانی یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی نہیں، جس خواجہ کے دیش میں بستا ہوں ان کا بھی 99 نام مجھ کو یاد ہے. سبحان اللہ. اور جن کے چادر کے نیچے کل قیامت کے دن ہم کو پناہ ملے گی، مدینے والے آقا، ان کا بھی 99 نام یاد رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور جس خدا نے پیدا کیا اس کا بھی 99 نام یاد رکھتا ہوں. ویسے اعلیٰ حضرت نے 1200 نام مصطفیٰ کا گرایا ہے. وہ بڑے لوگ ہیں، ان کو 1200 نام یاد ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، 99 ہی نام یاد ہے. اس سے اعلیٰ حضرت کے علم کا اندازہ لگتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بحر سخار تھے. بھائی حق ہے سبحان اللہ. علم کا سمندر تھے جس کا کنارہ نہیں. غلطی ہوگی تو حضرت اصلاح فرما لیں گے. چند شعر سنیے غوث اعظم کی شان میں. اکثر لوگ کہتے ہیں بغداد جاتے ہو کیا ملتا ہے، کچوچا جاتے ہو کیا ملتا ہے، بہار شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، منیر شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، اجمیر شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، کالپی شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، بریلی شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، مہاراشٹر شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے، پنڈوا شریف جاتے ہو کیا ملتا ہے. یعنی جانے والا کم پریشان، دیکھنے والا زیادہ پریشان. ابے تورے پاؤں میں لقوا مارا ہے مت جاؤ.
تورے پولیو ہو گیا ہے مت جاؤ، تو لنگڑا لولا ہے مت جا، مجھ کو کیوں روک رہا ہے؟ پیر ہمارا ہم جائیں گے، ہمارے پیر پر تمہاری حکومت چلے گی؟ یہ بدماشی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ جھگڑا خرید کے کر رہا ہے کہ نہیں؟ پیر ہمارا ہم اتارے چڑھاوے چلاوے تورے باپ کو، ہم تم سے پیسہ مانگ کے پاؤں دے کے جا رہے ہیں؟ ارے تورے لقوا مارے ہوا ہے مت جا، تورے پولیو مارے ہوا ہے مت جا۔ ہم کو تو الحمدللہ نہ ہمارے بدن میں لقوا مارا ہے، نہ ہمارے عقیدے میں لقوا مارا ہے، نہ ہمارے ایمان میں لقوا مارا ہے۔ الحمدللہ ہم اوپر سے بھی صحت مند ہیں اور ایمان کے معاملے میں بھی صحت مند۔ جیسے ایک وہابی نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ نبی کے نام پہ انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ میں نے کہا اپنا یا تمہارا؟ بھائی محمد شفیق بھائی اپنا انگوٹھا چومتے ہیں، قاضی صاحب اپنا انگوٹھا چومتے ہیں، ہمارے مولانا صدیق صاحب اپنا انگوٹھا چومتے ہیں، یہ ہمارے عزیز اپنا انگوٹھا چومتے ہیں، آپ لوگ اپنا انگوٹھا چومتے ہیں، اس میں تم کو کیا پریشانی ہے؟ ہاں اگر تمہارا انگوٹھا پکڑ کے چومے تو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، تمہارا تو چومتے نہیں، اپنا چومنے میں تم کو کیا پریشانی؟ ہاتھ ہمرا ہے، انگوٹھا ہمرا ہے، چومے چاٹے تیرے باپ کو۔ تب اس نے پیسرا بدلا اور کہا کیوں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ میٹر الگ ہے، کیوں چومتے ہیں؟ تم بیوی کو کیوں چومتا ہے؟ تم بچہ کو کیوں چومتا ہے؟ تم بیٹی کو کیوں چومتا ہے؟ تم ناتی پوتا کو کیوں چومتا ہے؟ کہا ہم کو اس سے محبت ہے ہم چومتے ہیں۔ ہم نے کہا تم کو جس سے محبت ہے اس کو چومتا ہے، ہم کو جس سے محبت ہے اس کو چومتے ہیں۔ اس میں جھگڑا کی بات کیا ہے؟ اس میں جھنجٹ کی بات کیا ہے؟ اس میں فساد کی بات کیا ہے؟ تم کو بیوی سے محبت ہے، تم کو بچوں سے محبت ہے، تم کو ناتی پوتا سے محبت ہے، ہم کو مدینے والے آقا سے محبت ہے، ہم اس کے نام سے انگوٹھا چومتے ہیں۔ جھنجٹ مت کرو، قوم میں فتنہ مت پھیلاؤ، مسلمانوں کو پارٹی بنا کے کمزور مت کرو۔ تو یہ تو بیچ میں یہ توہرے متخلل آ گیا۔ منقبہ سنیے گا، رضا بولیے نا، ہاں چاہنا سنیے گا، سنیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بغداد جاتے ہو کیا ملتا، کہ چھوٹا جاتے ہو کیا ملتا، اس کو جواب دیجیے۔ کیا بتائیں ہمیں، کیا بتائیں ہمیں، بغداد میں کیا ملتا ہے۔ جواب سنیے، مت سنائیے گا۔ غوث کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے۔ حق ہے سبحان غوث کے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تم تو ایسا نعرہ لگاتے ہو من 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 کہ مکھی نہیں بھاگتی۔ یہی ایک ہتھیار ہے، اس میں بھی مورچہ لگائے ہوا ہے۔ ارے اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، ایسا نہ لگا پتا چلے کہ بریلوی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ایک دم کھوٹا ٹھوک بریلوی ہیں، TTS ٹناٹن سنی۔ TTS ٹناٹن سنی۔ شعر سنو، خالی ہنسو نہیں، سمجھو۔ میری ہنسی میں بھی سبق ہوتا ہے جی، میرے ہنسی کے پیچھے بھی سبق ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور میرے طنز کے پیچھے بھی بڑا زبردست سبق ہوتا ہے۔ کیا بتائیں ہمیں، بغداد میں کیا ملتا ہے۔ غوث کے
خدا ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی جواب دیجیے ایک دم ٹھنڈا ہو جائے. اور کیا ملتا ہے؟ چور بھی جا کے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے. بھائی حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چور بھی جا کے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے. مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے. سبحان اللہ. مال کے بدلے جو پوچھے بتا دیجیے. ایک دم چپ ہو جائے گا, کچھ نہیں بولے گا. ایسا علاج میں آپ کو بتا دیا. وہ سوئے لالا دار پھرتے. ہاں سب ہوگا سب ہوگا سب ہوگا. ذرا دم لینے دیجیے. اب آپ کی طرح ہم تو تندرست نہیں ہیں. 75 سال کے بوڑھے آدمی کتنا بولے گا. 52 سال سے تقریر کر رہا ہوں, کتنا بولوں گا. رات کو جگنا, دن کو سفر کرنا. آئیے تشریف لائیے مولانا. اوپر آئیے اوپر آئیے. ارے آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم تو ایسا سوچا کہ اللہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب, ویسے مولانا کہاں لاپتہ ہو گئے بھائی. ساتھ ساتھ بیٹھے تھے ہم لوگوں کے. ارے تشریف لائیے یہاں بیٹھیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شعر سنیے. غوث کے در سے ملا کرتی ہے اللہ کی راہ. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. سبحان اللہ. غوث کے در سے ملا کرتی ہے اللہ کی راہ. ان سے جو ملتا ہے, ان سے جو ملتا ہے, بس اس کو خدا ملتا ہے. ان سے جو ملتا ہے, بس اس کو خدا ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شعر سنیے گا. باغ زہرا ہی کے, باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول. ان کے دربار میں, ابھی آپ غوث کے دربار میں بیٹھے ہیں, ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. ان کے دربار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حیات بنارسی کا کلام ہے. میں چٹا مولوی نہیں ہوں کہ شعر پڑھ دیا مقطع پڑھوے نہ کیا. اس کو چٹا کہتے ہیں. جس کا شعر ہو اس کا مقطع. ہاتھ آتی ہے حیات ابدی
اس کو وہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حیات بناتی ہے. آنسو آتی ہے حیات ابدی اس کو وہیں دامن غوث جی سے دامن غوث جی سے تیرا ملتا ہے. سبحان اللہ کیا سبحان اللہ. بتائیں ہمیں. پڑھیے درود پاک اور تقریر سنیے. پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام على سرکار محدث اعظم ہند کجوشی فرماتے ہیں حاتمی میاں کے ابا مدنی میاں کے ابا. تشریح بہت ضروری ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. سبحان اللہ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ. سبحان اللہ خواجگی سبحان مل اللہ. جائے حق گی خواجہ کا دم بھر کے تو حق دیکھ. یا غوث یا غوث یا غوث کہو ایک دن تم کو خدا غوث بنا دے. نہ سبحان غوث اللہ. کو غلام غوث بنا دے. یہ بھی سبحان تمہاری اللہ. قسمت کی معراج ہے. یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ نعرہ لگاتے رہو. ایک دن ہو سکتا ہے خدا تم کو خواجہ بنا دے اور نہ خواجہ بنائے غلام خواجہ بنا دے تو بھی تمہاری زندگی کی معراج ہے. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے قرآن کریم کا 2 جگہ سے 2 مختلف ٹکڑا پڑھنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وہ سبحان اللہ. ہاں بات میں تھوڑا سا دم لینے دیجیے. آپ تو ایسا چڑھے ہیں میرے سر پر جسے کابلی پٹھان کا پیسہ کے لیے چڑھا رہتا ہے. بڑھیں گے تھوڑا دم دے دم. میں نے قرآن کریم کا 2 ٹکڑا پڑھا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جس میں اللہ نے ولی کی شان بتائی ہے ولی کی پہچان بتایا ہے. اور ایک ٹکڑا میں نے وہ پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. سبحان اللہ سبحان خالی اللہ. اپنے بچنے کا حکم نہیں ہے اپنے بال بچہ آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں سب کو بچانے کا حکم ہے. اور میں نے سرکار کی ایک حدیث پڑھی حبب الی من دنیاکم ثلاث. تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. پہلی چیز خوشبو, دوسری چیز منقوہ عورت اور تیسری چیز نماز. اور نماز تو مجھ کو اتنا پسند ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے سرکار غوث اعظم کتنی نماز پڑھتے تھے؟ ہم لوگ کو تو نیازیں خالی یاد ہے, نماز نہیں یاد. عورتوں سے پوچھئے نا نیاز کتنا کرتی ہیں. کھڑی بی بی کی نیاز, بیٹھی بی بی کی نیاز, سوئی بی بی کی نیاز, جاگی بی بی کی نیاز, چپ بی بی کی نیاز, بولتی بی بی کی نیاز. نیاز تو اتنا کرتی ہے ہوا کی بیٹی, نماز کرنا پڑتی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ دیوبندی وہابی ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں, ورنہ اگر ہم نیاز کے ساتھ نماز بھی پڑھیں تو مجال نہیں کوئی وہابی ہم پر اعتراض کرتے. نیاز کیجئے, نیاز کا کھانا مستحب ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھچڑا حرام ہے. ایک وہابی نے ہم سے کہا کھچڑا حرام, ہم نے کہا بیٹھو بڑھیا آدمی سے ملاقات ہے, بیٹھو. ہم ایسا آدمی کھوجتے رہتے ہیں, بڑے موقع سے تم مل گئے. کھچڑا میں کیا حرام چیز ہے وہ بتاؤ. باسمتی چاول 80 روپیہ کلو حرام ہے. 70 روپیہ کلو چنا کا دال ڈالا حرام ہے. نینی تال کا آلو ڈالا حرام ہے. ٹاٹا کمپنی کا نیمک ڈالا حرام ہے. سری مار کا گھی 1 نمبر ڈالا حرام ہے. کا گرم مسالہ کلکتہ سے لا کے ڈالا حرام ہے. بیوی نہا کے پکائی حرام ہے. برتن ماں دھو کے بنایا حرام ہے. چولہا لیپ پوت کے بنایا حرام ہے. اس میں حرام کون چیز ہے یہ بتاؤ.
कहा कि नहीं इसमें तो कोई हराम नहीं। हमने कहा अलग अलग कोई हराम है? कहा नहीं। कहा सबको फेंट के बना दिया, खींचड़ा, तब क्या हराम हो गया? चावल हराम नहीं, दाल हराम नहीं, नमक हराम नहीं, घी हराम नहीं, मसाला हराम नहीं, दची हराम नहीं, बीवी हराम नहीं, चूल्हा हराम नहीं, तो खिचड़ा हराम काहे हुआ? जल्दी बता वरना बहुत मार मारूंगा। तो उसने कहा जो आपने आगे रख के दुआ कर दिया इसीलिए हराम है। हमने कहा अब एक बात समझ में आ गई कि आगे रख के दुआ करने से वो चीज हराम हो जाती है। खिचड़ा आगे रखा गया हराम, मलीदा आगे रखा गया हराम, शरबत आगे रखा गया हराम, हलवा आगे रखा गया हराम, जर्दा आगे रखा गया हराम। हम यही बात करते हैं कि आगे रख के दुआ करना हराम। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा जिंदा हैं कि मर गए? कहा नहीं मेरे अब्बा तो मर गए। हमने कहा उनके जनाजे की नमाज हुई? कहा हाँ हुई। कहा कैसे हुई? कहा मेरे अब्बा को आगे रखा गया और उसके पीछे इमाम साहब दुआ मांगे। हमने कहा तब तो तुम्हारे अब्बा भी हराम हो गए। अबे आगे खिचड़ा दुआ करना हराम, आगे मरीजा दुआ करना हराम, आगे जर्दा दुआ करना हराम, आगे हलवा दुआ करना हराम, आगे तेरा बाप दुआ किया गया हराम। बोल तू हराम की औलाद है? बोल तू हराम की औलाद है? नानी याद आ गई और आज तक जवाब न दे सके। हम बरेलवी हैं, बरेलवी। मैं तो ऐसा मार मारता हूँ, भीतर मार मारता हूँ, सर नहीं तोड़ता, हाथ नहीं तोड़ता, दिखाता फिरेगा हमको मारा है। हमको ऐसा भीतर घाव मारता हूँ, तकलीफ होगी, बोल नहीं सकता कहाँ चोट लगी है, बोल नहीं सकता कहाँ चोट लगी। एक आदमी ने कहा कि आप लोग खड़ा होकर सलाम पढ़ते हैं। हमने कहा हुआ क्या? कहा नमाज में तो आप लोग बैठ के सलाम पढ़ते हैं। कहा कब? कहा तहियात जब पढ़ते हैं बैठ के तो सलाम पढ़ते नहीं हैं बैठ के? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। कहा बैठ के तो सलाम पढ़ते हैं। कहा नमाज में आप लोग बैठ के सलाम पढ़ते हैं, मिलाद में खड़ा होके बैठ के सलाम पढ़ना चाहिए ना, खड़ा होकर सलाम पढ़ना नाजायज है। हमने कहा तो अब इसका मतलब ये है कि उधर से कोई आ रहा है और इधर से हम जा रहे हैं, अब खड़े हैं दोनों, शायद सलाम नहीं हो रहा है। आपके कहने के मुताबिक खड़ा होकर सलाम पढ़ना नाजायज है नबी को, तो उम्मत को कैसे जायज होगा? तो अब वो भी एक तो कुर्सी लेके चले, हम भी एक तो कुर्सी लेके चले, पता नहीं कहाँ मुलाकात हो जाए, हम भी बैठे वो भी बैठे, तब कहे सलाम अलैकुम। अब हर आदमी को एक एक कुर्सी एक एनी टाइम लेके चलने होगा। कहाँ मुलाकात हो जाए काजी साहब से, कहाँ मुलाकात हो जाए मौलाना साहब से, कहाँ मुलाकात हो जाए शफीक साहब से, खड़े होके सलाम कर सकते नहीं। मौलवी ने कहा हराम है। अब आप भी कुर्सी पर बैठिए, अब हम भी बैठे, तब कहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खोपड़ी है बताइए? खोपड़ी में बुद्धि है ही नहीं, अब बुद्धि में बुद्धि है ही नहीं, अब बुद्धि में ईमान है ही नहीं। इसीलिए निजामी साहब किबला अक्सर कहते थे वहां भी बोलता है समझता नहीं है। वाह वाह। अक्सर निजामी साहब कहते थे वहां भी बोलता है समझता नहीं, और फिर पलट के कहते थे समझता तो बोलता कहा। मेरे अब्बा ने हमसे एक दिन पूछा कि बेवकूफ में और अक्लमंद में क्या फर्क है? मेरे अब्बा मौलवी नहीं थे, हम लोग बिरादरी के अंसारी हैं। हमारे यहाँ कपड़ा बुना जाता था उस जमाने में, अब तो सब खत्म हो गया। मामूली पढ़े लिखे नमाजी आदमी थे, मगर उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मौलाना हो जाए। जब मौलवी को तकरीर करते देखते ना तो मचल जाते और कहते कि मेरा बेटा भी ऐसे ही हो जाता। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर दिया, वो आलिम हो गया, बहुत खुश हुए। एक दिन अब्बा ने हमसे पूछा कि बेवकूफ में और अक्लमंद में क्या फर्क है? बेवकूफ में और अक्लमंद में क्या फर्क है? तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। अब्बा से कहा, हम बोला मैं नहीं जानता, आप बताइए। इतना बड़ा मौलवी हो गए, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो, जगह जगह तुम्हारा नाम है, इन्हीं बात नहीं जानते। हम कहा मैं नहीं जानता, तो क्या करूं, मैं नहीं जानता, आप बता दीजिए। कहा बेवकूफ बोल के सोचता है और अक्लमंद सोच कर बोलता है। सुभान अल्लाह।
عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے، اب بیوقوف بول کے تب سوچتا ہم کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہی حال ان وہابیوں کا ہے، یہ بول کے تب سوچتا کہ نہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب سوچنے سے کیا ہوا ہے، جو چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو، بول کے سوچا مت کرو، یہ بیوقوف کی پہچان ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی، 2 قرآن کی آیت پڑھی۔ سب سے پہلے بزرگوں کے بارے میں سن لی ہے نا بھائی، ورنہ کہیے گا مولوی پھنسا گیا، غوث کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں یہ بدنامی اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارہ میں 11واں رکوع میں ولی کا ذکر کیا۔ وہ چاہتا تو 12 پارہ میں کر سکتا تھا کہ نہیں، 13 میں، ارے بولو نا، 14 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں، 18 میں، 19 میں، 20 میں، سب میں کر سکتا تھا، 11 پارے میں کہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو بھی 11 پسند ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ہم کو بھی 11 پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 11 کا عدد بھی خوب ہے، یہ غور کیجئے نا۔ گھڑی کا جو بنانے والا ہے مسلمان اور سنی مسلمان، اور میں دلیل دوں گا، اسی لیے اس نے نمبر کیسے رکھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 12 کے بعد کا کہا، 12 کے بعد 12 کے بعد 13 نہ ہوتا ہے، 12 کے بعد 1 کہے گا، اس میں راز ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ہر اسکول میں سب کوئی جانتا 12 کے بعد 13، اور گھڑی میں 12 کے بعد 1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی کی سوئی کو جانا ہے 1 پر، لیکن 1 پر نہیں جا سکتی جب تک 11 کے پاس نہ جائے۔ 11 اس کو پکڑ کے 12 کے پاس پہنچائے گا، اب 12 اس کو پکڑ کے 1 کے پاس پہنچائے گا۔ جانا ہے خدا کے پاس، پہلے ولی سے ملو، ولی تم کو نبی تک پہنچائے گا، نبی تم کو خدا تک پہنچائے گا۔ یہ ہے 11 کا معنی، اور یہ ہے 12 کا معنی۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان اعلی حضرت، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 11واں پارہ 11ویں رکوع میں اللہ نے ولی کا ذکر کر کے بتایا کہ جس کو 11 نہ پسند ہو اس کو جانے دو چولہے بھاڑ میں، ہم کو 11 پسند ہے، اور جو میرا بندہ ہے اس کو 11 پسند ہے، اس لیے ہم لوگ 11ویں پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وہابی نے کہا کہ آپ لوگ غوث پاک کو مرغا فاتحہ کرتے، ہم نے کہا الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ غوث پاک کو مرغا بہت پسند تھا، اب مرنے والے کو جو چیز پسند ہو وہی فاتحہ میں دینا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ مرغا کھاتے ہیں۔ کہا ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ آپ لوگوں کے مردے کو کوا پسند ہے، آپ کا آدمی جو مرے اس کو کوا فاتحہ دلائیے۔ بٹوارا ہو گیا ہے، سارا مرغا پر سنی کا قبضہ اور سارا کوا پر تنی کا قبضہ۔ الطیبات وللطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ قرآن کہتا ہے پاک چیزیں پاکوں کے لیے، پاکوں کے لیے پاک چیزیں، گندی چیزیں گندوں کے لیے، گندوں کے لیے گندی چیز ہے۔ یہ منہ اور یہ گھی اور میوہ کا عمدانے والا مولانا قطب الدین برہمچاری فرماتے ہیں، نام سنے ہو کبھی؟ حضرت سنے ہیں؟ مولانا قطب الدین برہمچاری فرماتے ہیں یہ گھی اور میوے کا عمدانے والا اسی کو ملے جو ہے تقدیر والا۔ میں آرا شہر سے دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے آرا میں اس مدرسے سے پڑھا ہے جس کی بنیاد اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے استاد اتنے بڑے عالم مفتی محمد ابراہیم محدث آروی، جن کے سر پر اعلیٰ حضرت نے پگڑی باندھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ آرا شہر میں گئے ہیں اور کلکتہ
پٹنہ ہندوستان کا سب سے بڑا شہر، اعلیٰ حضرت ایک بار گئے ہیں اور پٹنہ میں انیکوں بار گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں کیا کہنے جا رہا تھا، کیا کس بات پر یہ بات کر لی تھی؟ ہاں، تو آرا میں ایک مرتبہ مشاعرہ ہوا، جتنے سڑے گلے بدبودار وہابی تھے سبوں نے مل جل کے مشاعرہ کیا، ہندوستان کے گنے چنے سڑے گلے وہابی شاعر کو بلایا اور مصرعے طرح کیا رکھا، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، یہ مصرعے طرح ہے، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، جائز نہیں ہے دوستو میراث، ہر آدمی آوے بولے جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، اپنے عقیدے کے مطابق سوچ کر رکھا، سب وہابیوں کو بلایا، نوادہ سے غلطی سے ایک سنی پروفیسر کو دعوت دے دیا، ان کا نام تھا رجحتی صاحب، جن کا پاسبان جو نکلتا تھا الہ آباد میں، رفقائے ادارہ میں ان کا نام رہتا تھا، علامہ نظامی کے رفیقوں میں تھے، کیا نام تھا؟ پروفیسر رجحتی، غلطی سے ان کو بھی وہی سمجھ کے دعوت دے دیا، پروفیسر ہیں یہ بھی وہی ہوں گے، دے دیا۔ انہوں نے اناؤنسر سے مل کے کام یہ کیا کہ بھائی دیکھو، ارے گاڑی کل دیکھ لے گا، گاڑی دیکھنا ثواب ہے، مولوی کا چہرہ دیکھنا ثواب، کئی بار سمجھایا، بیٹھ دیکھ۔ غلطی سے ایک سنی شاعر، وہ بھی پڑھے لکھے پروفیسر، رجحت ایک گاؤں ہے نوادہ میں وہیں کے، دے دیا۔ انہوں نے آ کے پہلا کام یہ کیا کہ اناؤنسر سے مل کر کہا کہ ایسا کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا آرام کر رہا ہوں، میرا نمبر سب کے بعد دو گے۔ مشاعرے میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بولیں، پہلے پڑھیں، انہوں نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب کے بعد میرا نمبر دو گے۔ لیٹ گئے، لیٹے کیا مہتیائے ہوئے تھے، سب سن رہے تھے۔ اب جتنے شاعر ہیں سب آئے اور سب نے وہی کہا ہے، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، خوب واہ 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 وہابیوں نے کیا، سنیوں کو چلانے کے لیے یہ مشاعرہ ہوا، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ۔ آخر میں جب پروفیسر صاحب سے برداشت نہیں ہوا تو وہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئے، سب شاعر پڑھ چکے، آخر میں ان کا نمبر نقیب نے پکارا تو کھڑے ہوئے اور کہا ہم نے بھی مصرعے طرح پر گرہ لگایا ہے، آپ کا مصرعے طرح ہے، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ۔ لوگوں نے کہا ہاں 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 یہی مصرعے طرح ہے، اسی پر گرہ لگایا، کہا میں نے لگایا ہے بدکار سودخار وہابی کے مال پر، بدکار سودخار وہابی کے مال پر، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ میراث فاتحہ جائز نہیں ہے، کس کے مال پر؟ بدکار کے مال پر، سودخار کے مال پر، وہابی کے مال پر۔ واہ واہ واہ، ایسا سبحان اللہ۔ مناظر مشاعرے کو ناکام کیا، ایک سنی نے 7 سمراٹ کا جھاڑو پھیر دیا، جیسے دلی میں کیجریوال نے جھاڑو پھیر دیا، اسی طرح اس مشاعرے پر پروفیسر ڈاکٹر اسد رجحتی نے جھاڑو پھیر دیا۔ اس سے پتا چلا کہ ایک سنی ہزاروں ٹنی پر غالب ہے۔ ادھر وہ گرا پھر سے پڑھ دیجیے، سبحان اللہ، پھر سے پڑھ دیجیے اس کو۔ ارے وہی جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ، اس پر انہوں نے گرہ لگایا، بدکار سودخار وہابی کے مال پر، بدکار سودخار وہابی کے مال پر، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ۔ ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن کس کے مال پر؟ بدکار سودخار وہابی کے مال پر، سنی کے مال پر نہیں، بدکار سودخار وہابی کے مال پر، جائز نہیں ہے دوستو میراث فاتحہ۔ تو کبھی کبھی مشاعروں سے بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے جی، یہ شاعر لوگ بھی بڑی کام کی چیز ہے،
ہم 2 گھنٹہ بولیں گے تقریر، ایدو مصرا میں سب کو سمیٹ لیں گے، لیکن شاعر ہوں گے تب، شاعر ہوں گے تب اب مائر ہوں گے تب۔ آج کل شاعر کم مائر زیادہ ہیں، شاعر کم مائر کس کو کہتے ہیں؟ 2 مصرا ان کا، 2 مصرا ان کا، 2 مصرا ان کا، 2 مصرا ان کا، مقطع اپنا، غالب کے چچا ہو گئے۔ قاعدہ بغدادی نے پڑھا ہے ہم لوگوں کو، اسی لیے قاعدہ۔ اچھا یہ بھی دیکھیے، دنیا میں کہیں بھی عربی تعلیم ہوگی تو کون قاعدہ پڑھایا جاتا ہے؟ دیوبندی قاعدہ نہیں نا، بغدادی قاعدہ۔ اس سے پتہ چلا کہ 150 سال سے پہلے سب لوگ بغداد ہی کو مانتے تھے، 150 سال کے بعد یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، لیکن آج بھی کتاب پڑھا جاتا ہے بغدادی قاعدہ۔ سبحان اللہ۔ پڑھا ان کے ہاں بھی جاتا ہے، لیکن اب سمجھے نہیں تو اس کو کیا کیجیے گا؟ پڑھنے کو تو قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اب نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھ کر انجان بن جاتے ہیں، تو اس کو کیا کیجیے گا؟ اصل میں سمجھتے سب ہیں، لیکن ان کے پرکھا پورنیا جو غلط بول گئے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے ای بھی پھنسا ہے اور او بھی پھنسا ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں بھیا تیرا پرکھا پورنیا تیرے خبر میں نہیں جائے گا، وہ غلطی کیا اس کو چھوڑو، تم تو کم سے کم توبہ کر کے صحیح بن جاؤ۔ نہ تم سے مکان کا جھگڑا ہے، نہ تم سے دکان کا جھگڑا ہے، نہ تم سے کھیت کا جھگڑا ہے، نہ تم سے کھلیان کا جھگڑا ہے، نہ تم سے گاڑی کا جھگڑا ہے، نہ تم سے گاڑی باڑی کا جھگڑا ہے، جھگڑا تو تم سے عقیدے کا ہے۔ آج اگر اپنے غلط عقیدہ سے توبہ کر لو تو صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو ہم اسے بھولا نہیں کہتے ہیں، ہم آج بھی تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک تو اپنے عقیدہ باطلہ سے باز نہیں آئے گا، ہمارا حل تورا بھینسا، ہمارا حل تورا بھینسا، ہمارا تورا کیسا، ہمارا حل تورا بھینسا، ہمارا تورا کیسا۔ نہ کل پٹا تھا، نہ آج پٹے گا، نہ قیامت تک پٹے گا، نہ قیامت نہیں پٹے گا۔ یہ کیا کر رہا تم لوگ؟ کیٹ آپریٹر ہے، آپریٹر کون ہے؟ وہ تقریر سنیے۔ اللہ نے 11ویں پارے میں ولی کا ذکر کیا اور سب سے پہلے کہا اللہ، خبردار۔ نماز کا ذکر کیا، خبردار نہیں کیا، روزے کا ذکر کیا، خبردار نہیں کیا، حج کا ذکر کیا، خبردار نہیں کیا، زکات کا ذکر کیا، خبردار نہیں کیا، ولی کا ذکر کیا تو خبردار، ہوشیار، ساودھان۔ یہ ساودھان کہاں لکھا رہتا ہے؟ خطرناک مشین پر دیکھیے گا لکھا رہے گا ڈینجر، خبردار، ہوشیار، ساودھان، اور اس پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈی ایسے رہتی ہے، بیچ میں کھوپڑی بغل میں ہڈی، اور لکھا رہتا ڈینجر، ساودھان، ہوشیار۔ اور پیلر کی طرح اس کو مت سمجھے گا، اور کھمبا کی طرح اس کو مت سمجھے گا، جا کے ٹکرا مت جائے گا، ورنہ نہ کھوپڑی سلامت رہے گی نہ ہڈی سلامت رہے گی، جو ان سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، خبردار، ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ انا، اس کے بعد کیا کہا؟ انا مانے بے شک، بے شک مانے، بے شک مانے جس میں شک نہ ہو۔ اللہ کو ولی میں کوئی شک نہیں، کہتا ہے بے شک، اور وہابی کو ولی میں شک ہے، اس سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ بدماشی ہے، کوئی علاج ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بے شک، ولی میں کوئی شک نہیں، یہ کہتا ہے کہ شک ہے۔ کتنا بڑا بدماش ہے بولیے تو۔ اولیاء اللہ، اولیاء جمع ہے ولی کا، ولی کے 6 معنی ہم نے شرح جامی میں پڑھا ہے۔ یہ درسگاہ نہیں ہے جو میں بتاؤں، درسگاہ کے آدمی یہ ہے، درسگاہ میں بتائیں گے۔ بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہاں بھی مست وہاں بھی مست، یہاں بھی مست۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا حساب دے گا،
ایک جماعت ولیوں کی پہنچے گی عرش کے قریب. اللہ پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے دوست ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا مولا سب کا تو حساب لے رہا ہے، آج میرا حساب تو دے دے. سب کا حساب میں لے رہا ہوں اور تم ہم سے حساب لینے کا؟ ہاں، آپ نے 5 وقت نماز پڑھنے کو حکم دیا تھا، ہم رات بھر تہجد پڑھتے رہے، 5 کاٹ کے باقی کا حساب دیجیے. تم نے 1 مہینہ کا روزہ کہا تھا، ہم ایام منہیہ کو چھوڑ کر باقی مہینہ روزہ رکھتے رہے، وہ ایک مہینہ کا کاٹ کے باقی کا حساب چپٹی کیجیے. تو نے کہا تھا 100 میں 2.5 روپیہ دینے کا، ہم نے 100 کا 100 تیری ڈاہ میں دے دیا، 2.5 کاٹ کے 97.5 کا حساب کیجیے. یہ اللہ کے ولی ہیں، یہاں بھی مست اور وہاں بھی مست. یہ مست مسئلہ ہے. ایک تو گانجا پی کے مست ہوتا ہے، دیکھے ہو؟ دیکھے ہو؟ بڑا بڑا جھوٹا، ہاتھ میں لوٹا، ہاتھ میں سودا، موچ میں ڈھنگ، داڑھی میں ڈھنگ، 10 کو انگوٹھی اس میں، 20 کو انگوٹھی اس میں. روزہ نماز کچھ نہیں، گانجا پی رہا ہے. 10 کو چمچ آگے، 10 کو چمچ پیچھے، ہٹو بڑھو ہٹو بڑھو. کچھ مت بولیے، حضرت پہنچے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں کہ حضرت جہنم میں پہنچے ہیں کہ کہاں پہنچے ہیں. پانی پیو چھان کے، پیر پکڑو پہچان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنجیڑی سے بچو، بھنگیڑی سے بچو. ایک دن میرے ایک آدمی نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ کہا میرے پیر سراج ندرت مولانا شاہ سراج الہدیٰ بیت الانوار گیا رحمت اللہ علیہ. کہا آپ کے پیر کیسے تھے؟ میں نے کہا بہت اچھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کیا ہے، زکات دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے. میں نے کہا آپ کے پیر؟ کہا ارے میرے پیر کا تو جواب نہیں، لا جواب. میں نے کہا بتائیے گا کہ بجھول بجھائیے گا. آپ کے پیر کیسے تھے؟ کہا بہت اچھے، بہت پرہیزگار. ہم نے کہا نماز پڑھتے تھے؟ کہا نہیں نہیں بہت پرہیزگار تھے. میں نے کہا روزہ رکھتے تھے؟ کہا نہیں نہیں بہت پرہیزگار تھے. کہا حج کبھی کیا؟ کہا کہ نہیں نہیں بہت پرہیزگار تھے. کہا زکات کبھی دیا؟ کہا نہ نہ کبھی نہیں، وہ بہت پرہیزگار تھے. ہم نے کہا وہ پرہیزگار تھے کہ بدکار تھے؟ کوئی گناہ سے پرہیز کرتا، کوئی گانجا سے پرہیز کرتا، نماز سے پرہیز کرتا ہے. یہ پرہیزگار ہے کہ پکا بدماش ہے. پانی پیو چھان کے، تیر پکڑو پہچان کے. جھوٹا سا جھوٹا سا. آج ہماری جماعت میں بھی غلط لوگوں کی بہتات ہو گئی. پیر سے اتنے ہو گئے کہ مرید کم ہو گئے، پیر بیسی ہو گئے. اور خلافت تو ایسی ہو گئی جیسے لہسن پیاز کا دکان. 10 کو مرید بنا دو، ہم تم کو خلیفہ بنا دیں. 12 سال مخدوم بہاری، مخدوم الملک احمد شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ 12 سال اپنے پیر کا بوجھا ڈھویا. اتنا بوجھا ڈھویا کہ سر کا بال اڑ گیا، تب جا کر مرید کیا. یہاں آج یہ مرید ہوا، 2 ہفتہ کے بعد کہتا خلافت دیجیے. اگر پیر صاحب کہیں خلافت نہیں دیں گے، کہا ہم دوسرے سے جا رہے ہیں خلافت لینے. پیر صاحب نے سوچا ایک تو پھنسا ہوا ہے، یہ بھی بھاگ جائے گا تو ٹھیک نہیں. آؤ 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 میں تم کو خلافت دے دے رہا ہوں. یہ حال ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ جھوٹا بڑا کے جھوٹا پیر، لوٹا لے کے لوٹا پیر، چھوٹا لے کے چھوٹا پیر، ہڑیا لے کے ہڑیا پیر، ڈنڈا لے کے ڈنڈا پیر، انگاڑا سا بھنگاڑا سا انگاڑا سا. روزہ نماز کچھ نہیں، شریعت کی کوئی پابندی نہیں. لوگ کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے. اگر ہوا میں اڑنے سے آدمی ولی ہو جاتا تو جتنا مچھر ہے سب ولی ہو جاتا. اگر پانی پر چلنے سے آدمی ولی ہو جاتا تو جتنی مچھلیاں ہیں، سوس گھڑیال ایکڑا کھیکڑا اونک جونک سب ولی ہو جاتا. بولو میرے بھائی. اگر چھوٹا بڑھانے سے ولی ہو جاتا تو جتنا بھالو ہے سب ولی ہو جاتا.
اگر سر چھلانے سے آدمی ولی ہو جاتا تو جتنا کچھوا ہے سب ولی ہوتا. مگر میں نے بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے, نہ ہوا میں نام اڑنے کا نام ولی ہے, نہ پانی پر چلنے کا نام ولی ہے, نہ سر گھٹانے کا نام ولی ہے, نہ چوٹ بڑھانے کا نام ولی ہے, نبی کی سنت پر چلنے کا نام ولی ہے. سبحان اللہ. پانی پیو چھان کے, تیر پکڑو پہچان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل کے پیروں کی نظر مرید کے دل پر رہتی تھی, آج کچھ پیروں کی نظر مرید کے جیب پر ہے. آج بھی کچھ پیر ہیں جو مریدوں کو دیتے ہیں, اور آج بھی کچھ پیر ہیں جو مریدوں سے لیتے ہیں. ہمیں کہا اجمیر شریف گئے, ایک تو کھانا دے کے پہنچ گیا. ہم کو کہا ہے بولے آپ خواجہ صاحب کو کہا دے رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی تو جاہل آدمی ہے کارے, تو بہت بڑا جاہل معلوم ہے. ابے خواجہ ہندوستان کے راجا ہیں, ہم ان کے پرجا ہیں, ہم لینے آئے ہیں کہ دینے آئے ہیں؟ راجا سے لیتا ہے کہ دیتا ہے بھائی بولیے. خواجہ تو میرے راجا ہیں, ہم ان سے لینے آئے ہیں کہ دینے آئے ہیں؟ تب وہ بھاگا کہ کون مولوی کی پھیر میں پھنس گئے. تو جواب دینا بھی بہت ضروری ہے مولانا. ہم لوگوں میں بھی خرابی ہے, جو وہابی کی خرابی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں, لیکن جو اپنے لوگوں میں خرابی ہے اس کی خرابی کو بھی تو بیان کرنا چاہیے. حقیقت یہی ہے نا مولانا قاضی صاحب, اپنے لوگوں میں غلطی ہے. نیاز خوب کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, گاگر چومتے ہیں, مزار چومتے ہیں, چادر چومتے ہیں. ماں کا قدم کبھی چومے ہو؟ بس. جبکہ حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور جس کو چومتے ہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن ماں کے بارے میں حدیث ہے. ماں کے پیر کو نہیں چومتے ہو, کیوں؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ نہیں ہے؟ ماں راضی, اللہ راضی, باپ راضی, رسول اللہ راضی. ماں راضی نہیں ہوگی, اللہ راضی نہیں ہوگا, باپ راضی نہیں ہوں گے, رسول اللہ راضی نہیں ہوگا. اس لیے ماں کو راضی کرو, باپ کو راضی کرو. مگر ہمارا نوجوان ماں کو کیا بولتا ہے؟ بڑھیا. جب تک شادی نہیں ہوئی ہے امی ممی کیا کیا کہے گا. آج کل تو عجیب عجیب بات ہے. باپ کو بولتا ہے پاپا, ماں کو بولتا ہے پاپی. کیسا کیسا بولی, کیسا کیسا نام ہے. اور کیجیے, ماں کا تم نے تلوا نہیں چوما, پیر صاحب کا ہاتھ چوم رہا ہے, گاگر چوم رہا ہے. ہم مخالف نہیں ہے چومنے کے, لیکن جو بات ہے وہ سچائی میں کہوں گا. پیر کا ہاتھ بھی چوم, پیر کا پیر بھی چوم, گاگر بھی چوم, چادر بھی چوم, لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا قدم چوم, جس کے قدم کے نیچے جنت ہے. آج ماں کو کہتا, بیوی سے پوچھتا ہے ارے بڑھیا کہاں گئی ہے؟ جس نے 9 مہینہ چکم میں رکھا وہ ہو گئی بڑھیا. اور ساس کو بولتا ہے ساسو ماں. ارے باپ, جو 9 مہینہ پیٹ میں رکھی ہو گئی بڑھیا, اور جو کچھ نہیں کیا, ہلدی لگے نہ پھٹکری, رنگ لائے چوکھا, یہ ہو گئی ساسو ماں. باپ کو پوچھتا ہے بوڑھو کہاں گیا رہے؟ ارے بوڑھو کہاں گئی رہا, پوچھتا ہے بیوی سے. اور سسر کو بولتا ہے ابا حضور. ارے باپ, ابا کو کہتا ہے بوڑھو, اب بیوی کے باپ کو کہتا ابا حضور. دیکھ لو کیسا مزاج بدلا ہے. بدلو اس مزاج کو. ماں کی قدر کرو, باپ کی قدر کرو, ساس کی قدر کرو, سسر کی قدر کرو, بیوی کے باپ کی بھی قدر کرو, بیوی کے ماں کی بھی قدر کرو, لیکن سب سے پہلے اپنے ماں کی قدر کرو اور اپنے باپ کی قدر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں, سبحان اللہ. سالہ کو ہفتہ میں 2 دن بریانی کھلا رہا ہے, اور اپنے بھائی کو سال بھر کے بعد بھی ایک پیاری سیوئی بھی نہیں پوچھتا. ابھی جورو کے بھائی کو تم سے اتنی محبت ہے, اور جو تمہارا بھائی اپنا بھائی ہے اس سے تجھ کو محبت نہیں ہے, تو سالے سے بھی محبت کر اور اپنے بھائی سے بھی محبت کر. آگے کہاں وہاں کھپڑا نریا بگڑ گیا ہے. نیاز کرو غوث کا, او مرغا, خالی وہ مرغا کھاتے ہیں,
مرغا بھی کھاتے تھے اور ہڈی کو اکٹھا کر کے قم بسم اللہ کہتے تھے، مرغا پھڑپھڑا کر بھاگ جاتا تھا۔ خالی مرغے نہیں کھاتے تھے، عبادت کرنا کرتے تھے، معلوم ہے 40 سال غوث پاک سوئے نہیں اور 17 سال غوث پاک دانا کھائے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب نہ ان کا مرغا بولتا ہے ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ غوث کا ڈیڑھ ڈھنڈھنا رہا ہے، کیوں؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سبحان ہستی اللہ کو مٹا سبحان دیا ہے میرے بڑے پیر نے، 17 سال دانا نہیں کھایا۔ کیا کھایا؟ درختوں کی جڑ، درختوں کی پتی، درختوں کی چھال، 17 سال کھایا۔ آج ہم لوگوں کو ایک دن گوشت نہ ملے تو لقمہ اندر کے روٹی اندر جانے کے بجائے باہر آنے لگتی۔ نہیں، مسلمان تو بیچارہ کھانے ہی میں تباہ ہے۔ انگریز کو پیسہ ہوگا تو گاڑی دے گا، بنگالی کو پیسہ ہوگا تو گاڑی دے گا، اور سکھ بیچارہ شوق میں داڑھی بڑھائے گا، اور مسلمان کو پیسہ ہوگا تو بریانی کھائے گا۔ ارے جو ہونا ہے ہو، کھا لو آج کل کا، اللہ حافظ۔ اور کرو تم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم نے 17 برس دانا نہیں کھایا۔ آج ہم لوگ رمضان میں ایک ٹائم نہیں کھاتے ہیں، دن کو ایک ہی ٹائم نہیں کھاتے ہیں، سحری ڈٹ کے افطاری کس کے نہیں، 4 پراٹھا، آدھا کلو دودھ، مختصر سحری، ایک سے نہیں افطار، ہلکا افطار، یہ مختصر ہی ہلکا۔ بولو اب تب دیکھیے گا مغرب کے بعد آ کے نمبر دے پوچھا کیا ہوا حاجی صاحب کا؟ روزہ تھے نا، سر گھوم رہا ہے، سر گھوم رہا ہے۔ ارے حاجی صاحب روزہ رکھنے کی وجہ سے سر نہیں گھوم رہا ہے، پورا سینی کو اندر گھسانے کی وجہ سے سر گھوم رہا ہے۔ روزہ کھولنے کا حکم ہے، پورا سینی اندر گھسانے کا حکم نہیں ہے۔ بولیے غلط کہہ رہا ہوں؟ ہنستے ہوئے عبرت کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا تیور دیکھا ہے؟ 2 بجے دن کے بعد روزے دار کا تیور دیکھیے، ایک دم 99 سے اوپر، غصہ میں چور، کبھی پھل والے سے جھگڑا، کبھی کیلا والے سے جھگڑا، کبھی کھیرا والے سے جھگڑا، کبھی دسون والے سے جھگڑا، اور کوئی نہیں ملا تو اپنی بیگم سے جھگڑا۔ کیا کہتا ہے؟ تم جانتے نہیں ہم روزہ سے ہیں؟ تو بیگم نے کہا روزہ سے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم بھی تو روزہ سے ہیں۔ کہا زیادہ بولے گی مت، تو بیوی نے کہا کیا کیجیے گا؟ کہا کیا کریں گے، زیادہ بولے گی مت، ورنہ آج نہ چھوہارا سے روزہ کھولوں گا اور نہ روح افزا سے، آج تجھی سے روزہ کھولوں گا۔ اللہ اللہ، ایک ٹائم نہیں کھانے پر غصے کا یہ حال۔ واہ رے میرے غوث، واہ رے میرے بڑے پیر، 17 برس دانا نہیں کھائے۔ اللہ اللہ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ آج بہت لوگ تقویٰ تقویٰ چلا رہے ہیں، ان کو تقویٰ نہیں ہے، ان کو لقوہ مارے ہوا ہے، ان کے تقویٰ کو لقوہ مارے ہوا ہے۔ روزے دار کی کوالٹی بتا دیں، بولو سنو گے؟ ایک روزے دار وہ ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن سحری ڈیلی کھائے، سحری کنٹینیو۔ اگر پوچھ لیا قاضی صاحب نے کہ آپ روزہ تو رکھتے نہیں، سحری کیوں کھاتے؟ کہا مان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، تو کیا ایک دم کافر ہیں؟ سحری بھی نہیں کھائیں؟ یا اللہ، روزہ رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے لیکن آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جہاں سے افطار کی خبر آئی چلا گیا،
اس میں نیتا لوگ سب سے آگے، مسلمان نیتا سب سے آگے. ہم ان کو نیتا نہیں بولتے، ان کو بولتے نیتا. پوچھو موہڑی میں پھینکو. روزہ نہیں رکھتا، افطار کرنے جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ روزہ کھولنے. کہاں جا رہے ہیں؟ روزہ کھولنے. فوٹوگرافر لے کے جا رہا ہے، ساتھ میں اخبار کا فوٹوگرافر لے کے جا رہا ہے. جب ہم منہ میں چھوہارا ڈالیں تم بٹن دباوے گا تاکہ اخبار کے پہلے پیج پہ دیکھیں گے لوگ کہ ہم روزہ کھول رہے ہیں. یہ مکاری رکھا نہیں، کھولنے گیا. ابھی روزہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ منہ بند ہے، چھوہارا ڈال کے کھولے گا، سربت ڈال کے کھولے گا، کیلا ڈال کے کھولے گا. اس کا تو منہ بندے نہیں ہوا، گیٹ وے آف انڈیا کی طرح منہ کا پھاٹک کھلا رہا. اور 12 بجے دن کو بھکر 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 بھینس کی طرح کھاتا رہا. اس کا تو بندے نہ ہوا تو یہ کھولنے کون سی دیا؟ بولو. یہی حال بے امر سنی مسلمان کا ہے. ہمارے سنی بھی کم نہیں ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب پکڑا ہے یہ نہیں، پکڑا نہیں ہے، بولتا نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں. ارے تم پکڑا کب ہے؟ تمہارا تو چھوٹا ہوا ہے یہ ہے. جو غوث کا دامن پکڑے گا وہ داڑھی کھلا کے نالی میں ڈالے گا. بڑھوان کو دیکھو، داڑھی موت دونوں پک گیا. ایسا داڑھی موت دونوں چھڑایا کہ لگتا ہے دم کا ہوائی اڈا، یہیں پر جہاز اترے گا. ارے کب تک داڑھی چھلاتے رہو گے اور اپنے نبی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے؟ داڑھی چھیلنے والا جب قیامت میں جائے گا تو رسول اللہ منہ پھیر لیں گے. کان کھول کے سن لو، جس نے داڑھی کھلایا ہے اور توبہ نہیں کیا ہے، رسول اللہ منہ پھیر لیں گے. بولو جب وہی منہ پھیر لیں گے تو تم کو قیامت میں بخشوائے گا کون؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بند کرو داڑھی چھلانا. اب بوڑھے لوگ جتنا داڑھی چھلاؤ گے دوسری شادی نہیں ہوگی. بلا وجہ تم داڑھی چھلا کے چھوکڑا بن رہے ہو. اب کوئی لڑکی والا دینے ہونے کو تیار نہیں ہے. جوان بیچارہ ہیرو بننے کے پھر میں، نوجوان کو کیا ہو گیا ہے؟ راجیش کھنہ بن رہا ہے، امیتابھ بچن بن رہا ہے. 2 سال بمبے میں 3 سال کلکتہ میں رہ کے آیا. اب اس کا تو اندازے نہیں سمجھ میں آتا ہے. بولتا ہیرو کی طرح، چلتا ہیرو کی طرح، چٹکتا ہیرو کی طرح، مٹکتا ہیرو کی طرح. ہیرو نے سٹا کے پینٹ پہنا، سٹا نے پینٹ پہنا، وہ ہٹا کے پینٹ پہنا، یہ ہٹا کے پینٹ پہنا. اس کا پینٹ نیچے، اس کا پینٹ اتنا نیچے کہ پورے بنارس کا روڈ صاف کر رہا ہے. اس کا پینٹ اوپر، اس کا پینٹ اوپر، اس کا پیر نیچے، اس کا پیر نیچے، اس کا پیر اوپر، اس کا پیر اوپر، اس کا پیر ڈھیلا، اس کا پیر ڈھیلا، اس کا پیر ٹائٹ، اس کا پیر ٹائٹ. وہ کھول دیتے، یہ بھی کھول دیتے. یہ ہیں ہمارے نوجوان. ہنستے ہو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. ارے نقل کرنا ہے تو مجاہد ملت کی نقل کرو نا بھائی. نقل کرنا ہے تو مفتی اعظم کی نقل کرنا میرے بھائی. نقل کرنا ہے تو محدث اعظم کی نقل کر. نقل کرنا ہے تو اظہری میاں تاج الشریعہ کی نقل کر. ارے نقل کرنا ہے تو حجت الاسلام کی نقل کر. نقل کرنا ہے تو محدث اعظم کی نقل کر. نقل کرنا ہے تو خواجہ اجمیری کی نقل کر. بغداد کے غوث کی نقل کر. یہ نچنیا کی کیا نقل کر رہا ہے اور یہ بچنیا کی کیا نقل کر رہا ہے. اور ہماری عورتیں بھی کم نہیں. یہ ہوا کی بیٹی جو گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ کی بنائی بھی کم نہیں ہے. ایک عورت کو میں نے کہا رات بھر جاگ کے تم لوگ گانا گاتی ہے، شادی بیاہ میں رجگا مت کرو، ناجائز ہے. تو اس نے کہا کہ رجگا ناجائز ہے؟ رجگا تو بڑے 30 سال بھی کرتے تھے. ہم نے کہا یا اللہ، یہ تو ہم سے بھی بڑا مولانا معلوم ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئی ہے. ایک دوسری عورت نے کہا کہ ہاں حضرت، رجگا تو خواجہ غریب نواز بھی کرتے تھے. اب تو میرا ماتھا اور ٹھنکا کہ تو لگتا ہے کہ جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کے آئی ہے.
ہم کو آج تک نہیں پتا چلا. تو میں نے دونوں کو کہا بے شک تم دونوں ٹھیک کہتی ہو. غوث نے بھی رت جگا کیا, خواجہ نے بھی رت جگا کیا, لیکن ڈھولک بجا کے نہیں, گانا گا کے نہیں, تہجد پڑھ کے رت جگا کیا, قرآن پڑھ کے رت جگا کیا, نفل پڑھ کے رت جگا کیا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. ہمارے نقیب صاحب کی فرمائش ہے, نئی فرمائش پوری کریں گے تو کسی دن نقابت میں میری حجامت بنا دیں گے, اس لیے میں ان سے ڈر رہا ہوں بہت. چند شعر نعت کے سنیے گا. تم لوگ لگتا ہے کہ کل ہم کو ہسپتال پہنچا ہی کہ دم دو گے. میں تو یہاں سے کلکتے کا ٹکٹ لیا ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہم کو پریشان کر رہے ہو کہ ہسپتالے جانا ہوگا. میرے نعت پڑھنے کے لیے شورا ہائی ہے, یہ کون بیماری کا علاج ہے؟ سن لو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد ملت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا بے فضل اولانا الحاج شیخ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو سنا رہا ہوں. امام الکلام, کلام الامام, امام کا کلام, کلام کا امام ہوتا ہے. ذرا سبحان اللہ تو پڑھو, سبحان اللہ, الحمدللہ تو پڑھو, ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگا لو. پیچھے والے بھائی تم بھی تھوڑا نعرہ لگا لو. اللہ یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, اللہ اکبر یا رسول. ایک نعت شریف اور ایک منقبہ سنا چکا ہوں, لیکن اب احباب کی فرمائش پر مجبور ہوں, کیا کروں. چند شعر سنیے, ملاحظہ فرمائیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. ارے اعلیٰ حضرت کا شعر پھڑکنا چاہیے یار. ارے غیر نتھو خیری کے شعر پر تم لوگ پھڑک جاتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کا شعر. تیرے کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, یا رسول اللہ آپ کا صدقہ کھاتے ہیں اور آپ ہی کے چاہنے والے سے جھگڑا کرتے ہیں. تیرے کھائیں تیرے, تیرے کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے, ہے کیسے عجب کھانے غرانے والے, ہے منکر عجب کھانے غرانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں. شعر سنیے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, آمین کہیے. مدینے کے خطے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, برستا نہیں دیکھو کر ابر رحمت, بارش ہوگی تو نمازی پر ہوگی, بے نمازی پر نہیں ہوگی. بولو سب پر نا, وہی شاعر کہتا ہے
کہ برستا نہیں دیکھو کر ابرے رحمت، برستا نہیں دیکھو کر ابرے رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ اچھا دیکھیے ہمارے قاضی صاحب کی فرمائش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھیے سورہ لال آزاد پھیرتے ہیں۔ اچھا سن لیجیے، وہ بھی سن لیجیے، شاید آپ لوگوں کی دعا میرے کام آ جائے۔ قاضی صاحب ہمارے بزرگ آدمی ہیں، ان کی دعا تو ضرور انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنیے جس کو اردو معلّہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں اس کو اردو معلّہ کا خطاب دیا گیا ہے۔ اردو معلّہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے بڑے اردو کے پروفیسر سے پوچھئے گا نا تو کھٹیا کھڑی بچھونا گول ہو جائے گا۔ وسویلا نظر پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے پیسہ ختم ہو گیا، منہ ختم ہو گیا ہے کا؟ سبحان اللہ کہنے میں پیسہ لگتا ہے کا؟ ہم کلیجہ نکال دو تم خالی ٹکر ٹکر منہ دیکھ رہے ہو۔ ہاں اب دیکھو ایک آدمی بولا ہے سبحان اللہ، اب باقی لوگ اس کو دیکھ رہے کون ہے؟ ارے تم بھی بولو سبحان اللہ۔ وہ سویلا نظر پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیا ہوا مولانا؟ کچھ ہوا گا؟ نہیں ہم سمجھا کچھ آفت بتائی ہے کائی سے؟ نہیں یوں ہی ہوتا رہتا ہے ان کو کوئی اچھا پیچھے ایسی ہی ہوتا رہتا ہے نا، اسی لیے پیچھے والے کو آگے بلاتا ہوں تاکہ اس طرح نہ ہو۔ وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، تیرے دن پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی بہت لوگ پھرتے ہیں، نہیں دیکھے ہو؟ ستو آٹا ہڑیا پتیلی لیے دیے مارے مارے پھرتے ہیں، بس پھر ہی رہے ہیں، جدھر دیکھو پھر رہے ہیں۔ قیامت میں بھی ایسی بیچارے مارے مارے پھریں گے، یہاں سے جائیں گے وہاں، وہاں دھکا کھائیں گے، مارے مارے پھریں گے۔ پھرتے ہیں ہم لوگ بھی، بریلی کی گلیوں میں پھرتے ہیں، پھرتے ہیں ہم سبحان اللہ سبحان خواجہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، پھرتے ہیں ہم بھی مخدوم کی گلیوں میں پھرتے ہیں، تمہاری طرح آوارہ گردی میں نہیں پھرتے ہیں۔ یہ دین پھیلاتے ہیں، توبہ توبہ توبہ، مسجد میں رات بھر ہوا چھوڑتا ہے، بدبو پھیلاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم دین پھیلاتے ہیں اور رات بھر ہوا چھوڑتا ہے، بدبو پھیلاتا ہے۔ ابے دین تو پھیلایا اجمیر کے خواجہ نے، بھارت کے راجا نے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ نہیں جزاک اللہ کا مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے ختم کرو، یہ کوڈ ورڈ ہے ہمارے ہاں۔ جب کسی شاعر مولوی کو وہی جزاک اللہ تو اس کا مطلب کہ اب بس ختم کیجیے، اپنا بڑی ابھی اٹھائیے، جا نماز ہو چکی، نماز مقدہ اٹھائیے، اس لیے سمجھ کے بولا کیجیے، کہاں سبحان اللہ، کہاں الحمدللہ، کہاں ماشاء اللہ۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ بولو کسی کا بیٹا مر جائے، آپ کو خبر ملے، آپ کیا بولو گے؟ سبحان اللہ۔ تو دوڑا کے مارے گا کہ نہیں مارے گا؟
وہاں تو پڑھنا چاہیے انا للہ، اور آپ پڑھ رہے سبحان اللہ. ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں سبحان اللہ، کہیں ماشاء اللہ، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عقیدوں کا عقیدہ بیان کیجیے کریں گے ہم، تو اس میں کہیے گا سبحان اللہ، وہاں کہیے معاذ اللہ. اس لیے تعلیم زندگی کا ہر موڑ پہ ضروری ہے. تعلیم ہی بتائے گی کہاں ماشاء اللہ کہنا ہوگا، کہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا، اور کہاں الحمدللہ کہنا پڑے گا، اور کہاں سبحان اللہ کہنا پڑے گا. ہم غلط نہیں بولتے، سب مسجد میں جا کے ہوا چھوڑتے ہیں. ایک دم سچی بات کہہ رہا ہوں. مسجدوں میں جاتے ہیں، پہلا کام کرتے ہیں لہسن چھیلتے ہیں، پیاز چھیلتے ہیں. مسجد میں لہسن کھا کے جانا ناجائز ہے جب تک کہ اس کی بو نہ جائے. پیاز کھا کے جانا منع ہے. پوچھیے قاضی صاحب سے. مسجد میں جب لہسن کھا کے نہیں جا سکتے کچا، جب تک مہک رہے، پیاز کھا کے نہیں جا سکتے. اب مسجدیں میں لہسن بھی چھیل رہا ہے، پیازوں چھیل رہا ہے، یعنی جو کام حرام ہے وہی کر رہا ہے. مسجد میں کراسن تیل جلانا ناجائز ہے. آج مسجدیں میں اسٹوو جلاتا ہے، جو ناجائز ہے وہی کام کرتا ہے. اب بولتا ہے کہ ہم دین پھیلاتے ہیں. اسٹوو جلایا، کھچڑی بنایا، پیاز بریانی کیا، چنمن 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 کھچڑی بنا لیا. اس کے بعد کھچڑی کھایا، ایک دم بچھونا بچھا کے تکیا لے کے سوتا. جا کے ان کے مرکز میں دیکھیے، پورا بچھونا بچھایا اور تکیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلکتہ کے مسافر خانہ ہے، موسیٰ سیٹھ کا مسافر خانہ ہے، یا بمبئی کے سابو صدیق کا مسافر خانہ ہے. ابھی مسجد ہے نا مسافر خانہ ہے. بول جب سوئے گا تو ناپاک ہوگا کہ نہیں؟ بول جب سوئے گا تو ہوا چھوڑے گا نہیں، اس میں تالا لگا کے آیا گا. رات کو مسجد میں 12 بجے فرشتے رحمت کی سینھی لے کے مسجد کے گیٹ پر پہنچے. ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، دھڑام دے بمبنگ کی آواز آئی. فرشتے پریشان کہ ہم تو مسجد میں آئے تھے، لداخ میں کیسے آ گئے. یا اللہ، ادھر سے دھڑام ادھر سے دھڑام. اور کھچڑی جو کھایا ہے رات بھر بم مارتا رہا، ہوا چھوڑتا رہا، بدبو پھیلاتا رہا، اور کہہ رہا ہے کون سے ہم دین پھیلانے جاتے ہیں. ابے تو پاد کر کے بدبو پھیلانے جاتا ہے. بند کر یہ بدماشی. بہت دن تک تم نے قوم کو دھوکہ دیا، اب تیری دھوکہ بازی نہیں چلے گی. میرے خواجہ نے 90 لاکھ آدمی کو مسلمان بنایا. تمہاری تبلیغی جماعت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، تم نے ایک بھی مسلمان بنایا تو ثابت کرو. تمہارا اخبار نسیمن جو بنگلور سے نکلتا ہے، عثمان اسد جس کا ایڈیٹر ہے، اس نے بہت پہلے لکھا تھا کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہماری جماعت نے ایک کو بھی مسلمان بنایا. حق یہ ہے. دیکھو سچائی، تمہاری جماعت کا اخبار بول رہا ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایک بھی مسلمان بنایا. تو میں پوچھتا ہوں اتنا آٹا کیوں برباد کیا، اتنا ستو کیوں برباد کیا، اتنا رات میں ہوا کیوں چھوڑا؟ جب تو نے دین نہیں پھیلایا تو یہ سب غلط کام کاہے کیا؟ اب بھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ ان سے سمجھے. ایسے لوگوں سے دور رہیے، سانپ سے دوستی کر لیجئے، بدعقیدوں سے دوستی نہ کیجئے. سانپ کاٹے گا جان لے گا، بدعقیدہ کاٹے گا ایمان لے گا. ایک مسلمان جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا ہم سے یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناز شریف سنو. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. سبحان جو اللہ. تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں.
اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے کی گلیوں میں اعلی حضرت گھوم رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق حق، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھرتے ہیں۔ حضور نوازشوں کی شعر کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا سبحان اللہ ہوں سبحان اللہ، میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، تم لوگ بند کرنے کے پھیر میں ہو مجھ کو، ارے بابو گانا اور رونا سب کو نہیں آتا ہے، 4 گو ٹیبلٹ یاد کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، یہ خدا کی عطا ہے، جس کو گانے کا ڈھنگ دے دے، پڑھنے کا ڈھنگ دے دے، سمجھانے کا ڈھنگ دے دے، ورنہ کتنی کتاب لے کے بن جاتے شاعر۔ شعر سنیے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، شعر سنیے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کون جگہ ہے؟ 5 گئے 4 آئے، ابھی کون جگہ ہے؟ 5 آدمی گیا، اسٹیج والے کو چھوڑ کے پوچھ رہا ہوں۔ قبرستان، اس کا نام ہے نہ ہندوستان نہ پاکستان، اس کو کہتے ہیں قبرستان۔ 4 آدمی، ایک آدمی کو لے کے گیا، ادھر سے گیا 5، اور ادھر سے ایک کو لٹا کے پلٹا ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں۔ ولی کی 3 قسم، ایک ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ ولی پیدا تو نہیں ہوا، کسی ولی کی نگاہ پڑ گئی تو ولی ہو گیا، اور ایک ولی وہ ہے کہ سلسلے سے مرید ہوا، صحیح پیر سے مرید ہوا، فرائض اور نفل کی ادائیگی کے بعد پیر کا بتایا ہوا نسخہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ جو سبحان پیدائشی اللہ، ولی اس کا نام ہے خلقی ولی، فطری ولی، پیدائشی ولی، اور جو کسی ولی کے بنا دینے سے ولی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہابی ولی، کرمی ولی، فضلی ولی، دینی ولی۔ سبحان اللہ، اور ایک وہ ولی ہے کہ کسی پیر سے مرید ہوا اور وظیفہ وغیرہ کی پابندی کیا، نماز کی پابندی کیا، اللہ نے اس کو ولی بنا دیا۔ اس ولی کو کہتے ہیں کسبی ولی۔ یاد رہے گا، کبھی آئیں گے تو پوچھیں گے۔ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے 4 برس 4 مہینہ 6 دن کی جب آپ کی عمر ہوئی،
تو آپ کی اماں نے مدرسے میں داخل کر دیا. اس سے پتا چلا مسلمان گھرانے میں بیٹی یا بیٹا پیدا ہو تو 4 برس 4 مہینہ 6 دن کے بعد اس کو بسم اللہ ضرور کرا دیں. آج کل ہم لوگ 6 ہی مہینے 3 برس میں انگلش میڈیم میں اسکول میں بھرتی کرا کے کیٹ مانے بلی ڈیٹ مانے چوہا ڈی ڈاگ ڈاگ مانے کتا. بسم اللہ سے نہیں شروع کرتے ہیں کتا بلی چوہا نہیں. جبکہ حکم ہے کہ 4 برس 4 مہینہ 6 دن کا ہو تو بسم اللہ کرا دو. ہم لوگ 3 برس میں کیا سکھاتے کتا بلی چوہا. 2 لاکھ ڈونیشن 2000 مہینہ کتاب لڑکا سے زیادہ وزن ایک نوکر لے گیا ایک نوکر دنیا بھر کا نکھڑا تللا چٹما. اب بابو پڑھے کون سی سیٹی کیٹ میں نے بلی ڈیٹ میں نے چوہا ڈاگ میں نے کتا کتا بلی چوہا. ممی بھی خوش ہے ڈیڈی بھی خوش. کیا پڑھائی ہوئی کتا بلی چوہا. 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے کا سیکھا کتا بلی چوہا. ایسی بیچ میں ممی مر گئی ڈیڈی مر گئے. بول تیرا منا قبر پہ جا کے کیا پڑھے گا. الحمد جانتا نہیں قل واللہ سیکھا نہیں مدرسہ کا منہ دیکھا نہیں حافظ جی کے پاس گیا نہیں. بول تیرا بیٹا قبر پہ جا کے کیا پڑھے گا. ہاتھ اٹھا کے سیٹی کیٹ میں نے بلی میں نے چوہا ڈاگ ڈاگ میں نے کتا. اے اللہ ممی ڈیڈی کے قبر میں تینوں پہنچا دے. یہی پہنچائے گا یہی پہنچائے کیا کرے گا. بولو یہ ماحول ہے کہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلش میڈیم ہندی میڈیم بنگلہ میڈیم نہ پڑھائیے. ہم کہتے ہیں کہ سب میڈیم سے پڑھائیے لیکن سب سے پہلے قرآن میڈیم سے پڑھائیے. آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے برسٹر بنے مینیجر بنے منسٹر بنے لیڈر بنے سب بنے لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھ کے مسلمان بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو قرآن پڑھتا ہی نہیں. کل ہم لوگ اپنی بچی کی شادی کر دیتے تھے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں جانماز لے کے گئی سسرال. پورے سسرال میں شور ہو گیا. بہو آئی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے نماز بھی پڑھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل ہم شادی کرتے ہیں بیٹی کا ایک ہاتھ میں ٹرانزسٹر ایک ہاتھ میں ٹی وی. لے جا بیٹی دن رات گانا سنے گی ناچے گی. ناچتے ہوئی گئی ہے سسرال. اب سسرال میں جا کے ساس کو نچا رہی ہے سسر کو نچا رہی ہے ساس کو بھسر کو نچا رہی ہے مرد کو نچا رہی ہے. اب دوڑا ہوا آ رہا ہے قاضی صاحب کا حضرت کوئی تعویذ دے دیجیے بہو نچا رہی ہے. اب تعویذ سے کام چلے گا. ناچنے والی کھوجے ہو تو نچائے گی نہیں. قرآن پڑھنے والی تم نے کھوجا ہے. اب تعویذ سے نہیں کام چلنے والا ہے. جیسا کیے ہو ایسا بھوگو. کہیے غلط کہہ رہا ہوں. کل ہم لوگ رات کو سوتے تھے تو قرآن پڑھ کے صبح کو اٹھتے تھے تو اذان سن کے. آج ہم لوگ رات کو سوتے ہیں تو ریڈیو دیکھ کے سنتے ہیں تو ویڈیو اٹھتے ہیں تو ویڈیو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں حضرت گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے ذرا گھر کے دیکھ لیجیے. ہم نے کہا دیکھ اوپر جھاپر ہم دیکھنے کو نہیں جاتے ہیں. ذرا میرے گھر میں قدم رکھ دیجیے. چل رہے ہیں برکت نہیں ہو رہی ہے. گھر کے دیکھتی میں نے قدم رکھا سامنے دیکھا گاندھی جی کا فوٹو. ادھر دیکھا پنڈت جواہر لال نہرو. پیچھے دیکھا رفیع احمد. ہم نے کہا بھائی سب چنڈال چوکڑی کو تو یہیں رکھے ہوا ہے تو برکت کیسے ہوگی رے. حضور فرماتے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی اور کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اسی لیے کلکتہ میں ایک آدمی کتا لے کے چلتا تھا. بغل میں کتا سمجھا کتا لے کے. میں نے پوچھا کتا لے کیوں چلتا. کافی لوگ تقریر کرتے ہیں نا کہ جہاں کتا ہوگا وہاں فرشتہ نہیں آئے گا. اسی لیے ہم لے کے چلتے ہیں کہ ملکul موت آئیوے نہیں کرے گا ہم مروے نہیں کریں گے. نہ ملکul موت آئے گا نہ ہم مریں گے. ہم نے کہا بھائی تم کو معلوم نہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں موت کا فرشتہ تو آئیوے کرے گا. سبحان اللہ سبحان تقریر کو سمجھنے کی کوشش کرو. گھروں میں کتا مت رکھو. جاندار کا فوٹو نہ رکھو. اگر کسی کا فوٹو گھر میں رکھنا جائز ہوتا تو ہر مسلمان رسول اللہ کی تصویر اپنے گھر میں رکھتا. آج بہت لوگ وارث پاک کا فوٹو گھر میں رکھے ہوئے ہیں جی. اور اس پر اگربتی سے لگاتے ہیں اور ہار پہناتے ہیں. بولو یہ بت پرستی کی شروعات ہو رہی ہے کہ نہیں. یہی بت پرستی کا دروازہ کھول رہا ہے. اسلام نے جس بت پرستی کے دروازے کو بند کیا تھا آج آپ بت پرستی کا دروازہ کھول رہے ہیں. بت پرستی دین احمد نے کہیں پائی نہیں. بت پرستی دین احمد نے کہیں پائی نہیں. اس لیے تصویر جارا ہم نے کھنچوائی نہیں. بند کرو یہ سب خرافات. غلط دینوں کی صحبت سے ہی سب ہوگا.
پیر صاحب کی تصویر رکھتے ہو؟ دل کا آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ارے خدا کے بعد مصطفیٰ سے بڑا کون ہے جی بتاؤ؟ اگر تصویر کا جائز رکھنا جائز ہوتا تو ہر مسلمان اپنے مکان دکان میں رسول اللہ کی فوٹو رکھتا۔ تو جب رسول کی تصویر رکھنا حرام ہے تو پیر کی تصویر رکھنا کب جائز ہوگا؟ بند کرو یہ سب خرافات، طریقت کے نام پر دھوکہ دینا بند کرو، اور پیر کے نام پر پیرنا بند کرو مریدوں کو۔ پیر نہیں ہے، پیر ہے، مریدوں کو پیرے ہوا ہے، ایک دم سرسوں کی طرح پیر کے تیل الگ اور کھلی الگ کر دے رہا ہے۔ ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں، ہم پیر کا پیر دھو کے پینے والے مسلمان ہیں، لیکن گنجیڑی بھنجیڑی پیروں کو موقع ملے تو پٹک کے جان مار دیں۔ نام کا سنی مت بنو، کام کا سنی بنو۔ ہمارے اندر بھی کمزوری ہے، اس کمزوری کو بھی دور کرو۔ عورت کو جب مسجد پہ جانا منع ہے، مزار پہ جانا جائز ہے؟ وہ جو قاضی صاحب سے فتویٰ ہرگز نہیں، حرام ہے۔ عورت جب مسجد میں نہیں جا سکتی ہے تو مزار پر کیسے جا سکتی ہے؟ عورت جب گھر سے نکلتی ہے مزار پر جانے کے لیے، جب تک واپس نہیں آتی ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت۔ اس لیے بریلی کے پوسٹر میں لکھا ہے عورتوں کو لانا منع ہے، سختی کے ساتھ بریلی میں اس پر عمل ہوتا ہے، اس سے حافظ ملت میں اس پر عمل ہوتا ہے، مارہرا میں اس پر عمل ہوتا ہے، اور دھام نگر شریف میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ عورتوں کو لانا سخت منع۔ عورتیں جب مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں مزار پر کیوں جائے گی؟ یہی سب چیزیں ہیں جو بریلیت کو بدنام کرتی ہیں، یہی سب چیزیں ہیں جو وہابیوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نام کا قادری مت بنیے، کام کا قادری بنیے۔ غوث پاک کی زندگی سے سبق سیکھیے۔ 40 سال عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھے، 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھے، یعنی رات کو سوئے نہیں ورنہ وضو ٹوٹ جاتا۔ 40 سال سوئے نہیں، 17 سال کھائے نہیں، رمضان ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ مدرسہ میں گئے، مولوی صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک نے 17 پارہ قرآن باختلاف روایت 18 پارہ قرآن سنا دیا۔ ملا نے یا اللہ پڑھنے آیا ہے کہ پڑھانے آیا ہے، جلدی سے مدرسے میں لاک آؤٹ، تالا بند۔ گئے غوث پاک کی ماں کے پاس، کہا عبد القادر کی ماں تیرا بیٹا کہاں پڑھتا تھا؟ کہا بسم اللہ۔ تو اب کیا میں نے کرایا؟ ہم تو بسم اللہ کرا کے علی پڑھایا ہی تو 17 پارہ قرآن پڑھ سنا دیا۔ ارے پڑھنے گیا تھا کہ پڑھانے گیا تھا؟ ہم اس سے پڑھیں کہ پڑھانے؟ کیا بات ہے تیرا بیٹا 17 پارہ قرآن زبانی سنا دیا؟ تو غوث پاک کی ماں نے کیا کہا؟ اے میری پردہ نشین عورتوں سنو۔ غوث پاک کی ماں نے کہا میں روزانہ 17 پارہ قرآن پڑھتی تھی، ماں قرآن پڑھتی تھی، بیٹا ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کی مائیں قرآن پڑھتی تھی، بیٹا پیٹ میں قرآن یاد کر رہا ہے۔ آج کی مائیں ٹی وی دیکھتی ہیں تو بیٹا نچنیا پیدا ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان ناچ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے۔ ہمارے کلکتے میں شادی بیاہ میں لڑکے نوجوان مسلمان ناچتے ہیں، اور ناچتے ہیں ایک دم کمپٹیشن کے دیکھے، تم بڑھیا ناچتا ہے کیا ہم بڑھیا ناچتے ہیں۔ ناچنے والا ہے تمہارا بیت المقدس لے لیا لوگوں نے، بابری مسجد توڑ دیا، دن رات اخباروں میں آگ اگل رہے ہیں، اور تم ہو کہ ابھی ناچنے میں جمع ہو۔ ارے کب تم کو ہوش آئے گا؟ مکان جل رہا ہے، آبادی جل رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتوں کا سہاگ لوٹا جا رہا ہے، کب تم کو ہوش ہوگا؟ اب تو کم سے کم ہوش آ جاؤ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اب نہیں سمجھو گے کب سمجھو گے؟ اخبارات پڑھو، کون دن ایسی بری خبر نہیں ہے جہاں ہم کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب تو 12 مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں، روزانہ 10-20 فون آتا ہے، حضرت اب ہم لوگ کیا کریں؟ سینٹر میں وہ آ گئے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ ہم نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کچھ
کچھ نہیں کرنا ہے، کسی کی حکومت ہو، سب سے بڑی میرے خدا کی حکومت ہے۔ ابے جب 313 مسلمان بدر کے میدان میں تھے تو لوگ اس کو نہ مٹا سکے، تو اب 1 ارب مسلمان دنیا میں ہے، کون مٹا سکتا ہے جی؟ جب 40 مسلمان فاروق اعظم کو لے کر 40 مسلمان فاروق تھے، تو آگے آگے فاروق اعظم سے تلوار لے کر اور کہتے تھے کہ جس کو اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہے تو آگے چلائے۔ ایمان کی قوت تھی ان کے اندر، آج وہی قوت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور دنیا کو میں کہتا ہوں مسلمان نہیں مٹے گا، پاگل والی بات مت کرو۔ مسلمان کو تم گھاس سمجھائے گا، رگڑ دیں گے۔ اب بھائی گلاب کا پیڑ ہے رے پگلا، جتنا کاٹے گا اتنا بڑھے گا، جتنا چھانٹے گا اتنا پھیلے گا۔ جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو میں کلکتے میں تھا، سن 1946 میں پہلی بار کلکتہ گیا۔ میں نے وہ دیکھا ہندوستان جب آزاد ہوا 46 میں وہ بھی دیکھا ہے، اور جب بٹوارا ہوا 47 میں وہ بھی دیکھا ہے۔ 4.5 کروڑ مسلمان ہندوستان میں تھے، اور اتنا کاٹا، اتنا چھاٹا، اتنا مارا، اتنا پیٹا، یہاں جلاؤ وہاں جلاؤ، اتنا جلانے کے بعد اب گنتی میں ہو گیا 32 کروڑ۔ پریشان ہے لوگ، اب کیا ہوگا؟ ارے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ گلاب کا پیڑ ہے مسلمان، جتنا کاٹو گے اتنا چھڑے گا۔ ارے گلاب کے پیڑ میں پانی دیتے ہیں تو جب وہ نہیں کرتا ہے، اسلام کے درخت میں امام حسین کا خون ہے، کربلا والوں کا خون ہے، بدر والوں کا خون ہے، احد کے شہیدوں کا خون ہے۔ اس درخت کو تم آسانی سے مٹا دو گے؟ کہیں پھونکوں سے بجھتی ہے تو جلدی نور ایمان کی ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا، نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹے گا۔ بس ایک بات ہے، تم کل خدا کے سامنے جھکتے رہے، سارا زمانہ تمہارے قدموں میں جھکتا رہا۔ آج تم نے خدا کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، لیڈر کے سامنے جھکو، گیڈر کے سامنے جھکو۔ کل ایک جگہ جھکے تھے، ہر جگہ جھکنے سے چھٹی مل گئی تھی، آج وہی بات کرو، خدا کے سامنے جھکو، انشاءاللہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو واپس کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن نماز تو پڑھے گا نہیں۔ مسلمان کچھ ہو جائے نماز نہیں پڑھے گا، ہوٹل دکان میں، چائے دکان میں گپ کرے گا، سب کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ بولیے ہماری کمی ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا کی برائی یہی تو اس کے خمیر میں داخل ہے۔ امام کے پیچھے پڑھے گا، امام کی شکایت کرے گا، مولوی سے ختم کرے گا۔ مولوی کے بغیر اس سے کام نہیں ہے، پیدا ہو تو مولوی، مرے تب مولوی۔ پیدا ہوگا تو اذان دے گا مولوی، مرے گا تو نالائق کی نماز پڑھائے گا مولوی۔ اب تب وہ بیٹھ کے دکان میں مولوی کی شکایت نے ڈبا دیا مولوی، پھنسا دیا مولوی، چوپٹ کر دیا مولوی۔ ابھی یہ بول کے تورے باپ کا نکاح پڑھا دیا مولوی، اور تم کو حلالی پیدا کر دیا مولوی۔ نہ پڑھایا ہوتا نکاح تو حلالی ہوتا کہ گڑبڑ ہوتا؟ بول۔ اس کو مولوی سے پیدائش ہی چڑ ہو گئی، نہ مولوی اچھا کھائے، نہ مولوی اچھا پیے، نہ مولوی پیسہ کمائے، اور اس کا بال بچہ نہیں ہے، پوروا ہوا پیتا کا۔ مولوی بائک لے لے، آج کل بڑا بائک پر چل رہا ہے امام صاحب۔ یہ اسکارپیو پہ چڑھے تو کوئی بات نہیں، یہ انگوٹھا چھاپ اس کے اسکارپیو پہ چڑھے، 12 سال پڑھے، یہ بیچارے بائک پر بھی نہیں چڑھے۔ کتنا بڑا ناانصاف ہو رہا ہے۔ پیسہ سب سے کم، جھنجھٹ سب سے بیسی۔ ہر مہاتما میں پیسہ بڑھ گیا، مولوی کا مہاتما میں نہیں بڑھا، وہی 100 روپیہ چراغی۔ لہسن کا دام بڑھ گیا، پیاز کا دام بڑھ گیا، مولوی کا دام نہیں بڑھا۔ بولو غور کرو، مولوی لہسن سے مطلب ہے، پیاز سے مطلب ہے، اور حکم۔ ایک دن سیکریٹری نے ہم سے کہا کہ آپ کی نماز، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ میرا سیکریٹری کہا، ہم نے کہا کیسے؟ کہا نماز میں آپ کا پاؤں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تم دیکھا کیسے کہ میرا پاؤں آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ تم اپنا نماز میں اپنا پیر دیکھنے کا حکم ہے کہ پورا کلکتہ کا پیر دیکھنے کا حکم ہے؟ یہ پہلے بتاؤ۔ کہا جی صاحب سے مسئلہ پوچھو، اس میں امام صاحب ہیں، مسئلہ پوچھو۔ نماز میں کہاں نظر آنی چاہیے؟ اپنے پیر پر کہ پڑوسی کے پیر پر؟
تو دیکھا کیسے کہ میرا پاؤں آگے پیچھے جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ تم نماز پڑھنے نہیں گیا تھا، سب کا پیر دیکھنے گیا تھا. نماز تو تمہاری نہیں، ہماری تو ہوئی گئی. چھوٹی سورہ پڑھے تو مصیبت، بڑی پڑھے تو مصیبت، چھوٹی پڑھے تو مصیبت، بڑی پڑھے تو مصیبت، نیچے دیکھے تو مصیبت، اوپر دیکھے تو مصیبت. چھوٹی سورہ پڑھی تو لوگ کہتے برابر آپ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، خالی لیلا قریشی نہیں یاد ہے، تھوڑا لمبا سورہ پڑھا. اور اگر بیچارہ سورہ بقرہ شروع کر دیا تب کہے گا آپ کو کہا ہے دن بھر سونا رات بھر سونا، ہم لوگوں کو کھیت میں کام کرنا ہے، تھوڑا چھوٹے پڑھتے تو کیا حرج تھا. کسی میں نہیں ہے بیچارے کو. اس غریب امام کو کوئی کروٹ چینج نہیں. اگر بیچارہ امام نیچے دیکھتا ہے تو لوگ کہتے بڑی گھاگ مولوی ہے، نیچے دیکھتا بہت دور تک دیکھتا ہے. اور اگر بیچارہ مولوی اوپر دیکھے بولے ماریہ فالتو ہے، ادھر ادھر ڈھانکتا پھرتا ہے. اوپر دیکھے تو مصیبت، نیچے دیکھے تو مصیبت، چھوٹی پڑھے تو مصیبت، بڑی پڑھے تو مصیبت، پیسہ سب سے کم، جھنجھٹ سب سے زیادہ. جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اسی کی شکایت کرتا ہے. بولیے اماموں کی شکایت کرتا ہے. سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو اس کی شکایت مت کرو. بدعقیدہ مولوی کی شکایت کرو، یہ جائز ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں. بدعقیدہ کے پیچھے نماز مت پڑھو. لوگ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بات نہیں ہے، مولانا صاحب وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس کو بھی داڑھی ہے، ہم کو بھی داڑھی ہے، اس کو بھی پگڑی ہے، ہم کو بھی پگڑی ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. سب مولویوں کا جھنجھٹ ہے، سب مسلمان ایک ہے، سب مسلمان. ان سے پوچھو کربلا کے میدان میں حسینی بھی کلمہ پڑھتے تھے، یزیدی بھی کلمہ پڑھتے تھے، حسینی بھی قرآن پڑھتے تھے، یزیدی بھی قرآن پڑھتے تھے، حسینی بھی رسول کا نام لیتے تھے، یزیدی بھی نماز لیتے. پھر امام حسین جھگڑا کاہے کیے یزیدیوں سے؟ بولو. ابے یزید حسین زیادہ مسئلہ جانتے تھے کہ تو زیادہ مسئلہ جانتا ہے؟ حسین کے نانا کے ہاں جبریل آئے، حسین کے نانا پر قرآن، سبحان اللہ، ان کے سبحان نانا اللہ. کے گھر میں قرآن کی سیٹنگ ہوئی، اذان گیا تو بیسی بولتا ہے امام حسین سے غلطی ہو گئی، جھوٹ بول کے خلیفہ مان لینا چاہیے تھا. ایک مٹیا بوٹی کلکتہ میں ایک مولوی کا پکڑا، اس کو میں نے کہا کہتا ہے کہ امام حسین سے غلطی ہو گئی. ابے غلطی تیرے باپ سے ہوئی جو تجھ کو پیدا کیا، پچھتاتا ہوگا تیرا باپ ہمیشہ اس نالائق کو میں نے کیوں پیدا کیا. امام حسین سے غلطی نہیں ہوئی. امام حسین جانتے تھے کہ جھوٹ بولنے سے جان بچ جائے گی، تو کہا جب جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، 72 کی جان بچ جاتی، امام حسین جھوٹ کیوں نہیں گئے؟ ہم نے کہا یہی تو بات تیری کھوپڑی میں نہیں آئی. یہ بتا کہ قرآن کہاں اترا؟ کہا ان کے نانا پر. کہا جبریل کہاں ہے؟ کہا ان کے نانا پر. کہا اسلام کا قانون کہاں بنا؟ کہا ان کے نانا گھر میں. اسلام سے تو بیسی جانتے تھے کہ تم جانتا ہے؟ مرنا اس حساب سے تو وہی بیسی جانتے تھے. تب کہے نہیں جھوٹ بولے. بات یہ تھی کہ ان کے سامنے 72 کی جان تھی اور قیامت تک مسلمانوں کا ایمان تھا. بھائی سبحان اللہ، اور سبحان ان کو اللہ. فیصلہ کرنا تھا کہ جان بچائی جائے یا ایمان بچایا جائے. تو حسین نے یہی فیصلہ کیا، 72 کو دے کے قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان بچا دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا، آہا. اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان احسان تھا. تھا، احسان ہے، احسان رہے رہے گا. گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالی داڑھی کی بنیاد پر مسلمان تو داڑھی تو یزید کو بھی تھا. خالی کلمہ کی بنیاد پر مسلمان تو سمر کلمہ پڑھتا تھا، رامائن نہیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، رامائن نہیں پڑھتا تھا. کرتا اس کا بھی لمبا تھا، کرتا تمہارا بھی لمبا ہے. داڑھی اس کو بھی تھی، داڑھی تم کو بھی ہے. بولو. اسی لیے لوگ کوشش کر رہا ہے کہ یزید جنت میں جائے. یہ تو باضابطہ فتویٰ دے دیا کہ یزید جنتی ہے. اتنا زبردست قاضی صاحب جو کوشش کر رہا ہے کہ یزید جنت میں جائے، اتنا کوشش اپنے باپ کو جنت میں جانے کی نہیں کر رہا ہے جتنی کوشش یزید کو جنت جانے کی کر رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ باپ سے بھی زیادہ یزید کو مانتا ہے. ابے جب یزید جنت میں جائے گا تو پھر جہنم خالی رہے گا، اس میں کون جائے گا رے؟ اس میں تم لوگ جائے گا.
کھوپڑی کی خرابی دیکھیے، کھوپڑی کی خرابی دیکھیے. داڑھی اسلام نہیں ہے، اسلام کی پہچان ہے. سبحان اللہ سبحان. پگڑی اسلام نہیں ہے، اسلام کی پہچان ہے. نماز اسلام نہیں ہے، اسلام کی پہچان ہے. داڑھی کو دیکھ کر مسلمان نہیں سمجھیں گے، کلمہ کو پڑھنے سے ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے. حضور کے دور میں جتنے منافقین تھے داڑھی بھی رکھتے تھے، پگڑی بھی بنتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بتاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا جب ایسا ہے تو تمہارے پیچھے پڑھنے والا کیسا ہوگا؟ حضور نے ایسے لوگوں کو نام لے لے کے جمعہ کو مسجد سے نکالا، نکل جا فلانا باہر، نکل جا فلانا باہر، نکل جا فلانا باہر. آج مسجد سے نکالتے تو کہتے کہ مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے، تو حضور کہے نکالے بے؟ بتا، تم سے زیادہ جانتا ہے. مسجد کو تو حضور نے جلا دیا. قرآن پڑھو. ایک مسجد جو منافقوں نے بنائی تھی اس کا نام تھا مسجد زرار. مسجد تھی لیکن قرآن میں اس کو جلانے کا حکم آیا، اس لیے کہ مسجد میں مسجد کا کام نہیں ہو رہا تھا، وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی اور رسول کے خلاف سازش ہو رہی تھی. اللہ کا حکم ہوا یہ مسجد نہیں ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی جگہ ہے، اس کو مسمار کر دیا جائے. تم کہتے ہو کہ ہم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے مسلمان مانیں گے؟ میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، زکات اچھی، روزہ و حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. حق. غوث پاک کی ماں 17 پارہ قرآن پڑھے پیٹ میں غوث پاک ہیں. آج ہماری عورتیں کو کون پوچھے؟ مردیں نہیں پڑھتا ہے تو عورت کو کون پوچھے؟ نہیں. 8 آنا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا، بولیے تو ابھی ہم یہیں سے پوچھیں. پریکٹیکل انٹرویو بھرے مجمع میں انسلٹ ہو جائے گا. 8 آنا پڑھنا نہیں جانتا، 4 آنا جانتا ہے تو ناپاک ہے، پڑھے کسی. مسلمان ایک بیماری ہے، کھڑے کھڑے منہ دیا، بٹن دبا دیا. قاضی صاحب نے پوچھا کیا کیا؟ بولے وی آئی پی مسلمان ہیں، ہم وی آئی پی مسلمان ہیں. وہ جو کھڑا ہو کے پیشاب کرے وی آئی پی مسلمان ہے. تب تو جتنا کتا ہے سب وی آئی پی، جتنا گھوڑا ہے سب وی آئی پی، جتنی بھینسیں ہیں سب وی آئی پی، جتنے بیل ہیں سب وی آئی پی، جتنا بوتو و بوکا ہے سب وی آئی پی. کیا خرابی دیکھیے بتائیے. اللہ پاک، نبی پاک، ولی پاک، علی پاک، غوث پاک، خواجہ پاک، مکہ پاک، بغداد پاک، کشوچا پاک، بریلی پاک، گاگر پاک، چادر پاک، ربتی پاک، محمدی پاک، فاتحہ پاک، زردہ پاک، سب پاک. یہ کھڑے کھڑے مجھ کے نہ پاک. بڑی غلط کہہ رہا ہوں. کلکتہ میں ایک آدمی کا باپ مر گیا. اس نے اپنے دوست سے کہا دوست میرے ابا کا انتقال ہو گیا. تو اس نے کہا تو میں کیا کروں؟ بولو میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ابا مر گئے، میں کیا کروں؟ بولو میرے لیے کوئی کام بتاؤ. تو کہا کہ میرے ابا کے جنازے کی نماز میں آ جاؤ گی. تو اس نے کہا کہ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کہی؟ ہم نہا لیتے. ابے پہلے کب کہے گا؟ باپ مرنے سے پہلے بولے گا مرنے والا ہے تم نہا کے تیار رہو. باپ مرے گا تبے نہ بولے گا کہ پہلے ہی بول دے گا کہ تم نہا کے تیار رہو میرا باپ مرنے والا ہے. آج یہ حال ہے مسلمان. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. کپڑا ناپاک، بدن ناپاک، بچھاون ناپاک، خیال ناپاک. اب بولتے ہو کہ خواب میں بڑا شیطان دیکھتے ہیں. تم سے بڑا شیطان کون ہے؟ بچھاون ناپاک، کپڑا ناپاک، گھر ناپاک، خیال ناپاک. آیا کھایا پیا، پچھم پیر کر کے سو گیا، گندی فلم دیکھ کے آیا ہے تو آپ کا بڑے پیر کو دیکھے گا. بدن پاک رکھو، کپڑا پاک رکھو، جسم پاک رکھو، خیال پاک رکھو، عقیدہ پاک رکھو، نماز کی پابندی کرو، باوضو سو، روزانہ درود شریف پڑھ کے سو. 40 دن میں تم رسول اللہ پاک کا جلوہ دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. میری ماں بہنوں تم بھی سمجھ جاؤ، یہ ہوا کی بیٹی بہت بگڑی ہوئی ہے. لے کے ڈھولک رات بھر لے دنادن دے دنادن، لے دنادن دے دنادن، لے دنادن دے دنادن. ہوا کی بیٹی کم بگڑی. رسول کی بیٹی
ससुराल में जाके एक मरतबा 3 काम करती थी, हाथ से आटा सानती थी, पाँव से इमाम हुसैन का झूला झूला रही है और जबान से सुभान अल्लाह पढ़ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे घर की बेटी बहू एक साथ में 2 काम करती है, हाथ से आटा सानती है, मुंह से गाना गाती है। नहीं, हाथ से झाड़ू देती है, मुंह से गाड़ी देती है। गाड़ी तो ऐसी दे के लोगत खोज के मर जाइए, माले नहीं मिलेगा। इतनी तेज कट दुरंतो एक्सप्रेस फेल, इसलिए कि वो नो स्टॉपी नॉन स्टॉपी नहीं है, ऐसी गाड़ी के उसका माने न मिला। सुना नहीं, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई, उसने अपने बीवी से कहा बेगम, क्या कहा? बेगम। तो बीवी ने कहा क्या हुआ गम? तो शौहर ने कहा घड़ी हो गई गुम। तो बीवी ने कहा दूसरी खरीद लेना। तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी घड़ी थी। तो बीवी ने कहा क्या हमसे भी अच्छी थी? तो शौहर ने कहा कि हाँ तुमसे भी वो घड़ी अच्छी थी। तो बीवी ने कहा साबित करो कि क्या खूबी उसमें थी जो मुझ में नहीं। तो शौहर ने कहा कि एक खूबी उसमें थी जो तुम में नहीं, वो घड़ी जब बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। वो जब बिगड़ती थी तो चुप हो जाती थी और तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती है। एक बीमारी नहीं है, कुंभा कुजा कुजा ने हम तन हमा दागदार सूद। एक जख्म हो तो बंदिश करके छोड़ दें, आज पूरे बदन में जख्म ही जख्म है। बोलो गौसे पाक की नियाज दिलाने वालों खूब दिलाओ। जो लोग गौसे आजम की नियाज के मुखालिफ हैं, बिरयानी प्लेट में लेके उसके सामने दिखा के खाओ, दिखा के खाओ। कहता हराम, हराम भी कहा, 3 प्लेट खा भी लिया, हराम खोर कौन हुआ? क्या खोपड़ी है? खोपड़ी है नहीं इन लोगों के पास, बोलता है समझता नहीं। अभी हराम कहा, अभी खा लिया, हराम खोर कौन हुआ रे? अल्लाह ताला इन हराम खोरों से बचावे और हमको आपको गौसे पाक की नियाज के साथ साथ उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफी। आमीन सुब्हा आमीन। पंजगाना नमाज क्या बात है जी, गौसे पाक ने 40 साल तहज्जुद नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम लोग बड़ी खुश हुए तो जुमा 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 8 दिन पर जुमा पढ़ेगा और भी 2 रकात पढ़ेगा, इमाम सलाम फेरा भागा तेजी के साथ, लगता है कि पूरा बनारस हमला बोल दिया। मैं निकल करते एक मुक्तदी को पकड़ा, कहा कहाँ जा रहा है? कहा घर जा रहा हूँ। कहा है? जुमा की 2 रकात पढ़ दिया, नमाज हो गई। एक तो पढ़ेगा नहीं, हफ्ता भर में आएगा, 2 रकात पढ़ के चला गया। तो कहा कि 2 रकात कम है, हम ही को बोल रहा है 2 रकात कम है। आज जाहिल, आज आलिम से जाहिल बड़ा हो गया, आज आलिम से जाहिल बड़ा हो गया जैसे अंडा पे हाथी खड़ा हो गया। आज आलिम से जाहिल बड़ा हो गया जैसे अंडा पे हाथी खड़ा हो गया। मैंने पूछा तो हमने कुछ जान दिया, उसको नहीं मालूम कि मैं किस मिजाज का मौलवी हूं। जवाब दो, तुम बोले नहीं सवाल कि हम जवाब हाजिर कर देंगे। अल्लाह ने ये करम दिया है। 2 हफ्ता मैंने शेर देता अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह का पैर दबाया है। जब बक्सर में वो जेर इलाज थे, आराम क़याम था, 2 हफ्ता मैंने उनका पांव दबाया है और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा है और दुआ दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने मालिकुल उलमा जैसे आलिम से 1 साल हदीस पढ़ी है, उनकी किताब सहीहुल बिहारी मैंने मालिकुल उलमा से पढ़ी। मैंने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की है, डिग्री नहीं है मेरे पास उतनी लंबी चौड़ी, लेकिन करम है बुजुर्गों का मेरे साथ, इसलिए कि खिदमत से फैज मिलता है, पढ़ने से डिग्री मिलती है। जहाँ डिग्री काम नहीं करेगी वहाँ बुजुर्गों का फैज काम करेगा। गौसे आजम के रास्ते पर चलो। मेरी माँ बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती, फातिमा की कनीज़ बन सकती। रसूल की बेटी फातिमा एक वक्त में 3 काम करे। सारी दुनिया सो जाती है तो रसूल की बेटी सोती नहीं है, खजूर की चटाई उतार के अल्लाहु अकबर
तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, इतना लंबा सजदा किया कि बिलाल हबशी ने मस्जिद नबवी से सुबह की अज़ान सुना दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रो करके बीवी फातिमा ने सर उठाया और कहा, ए मेरे मौला, तूने रात को इतनी छोटी बनाई, रात को और लंबी बनाता, कम से कम फातिमा एक सजदा तो कर लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल की बेटी फातिमा रात भर सजदा करे, ये हव्वा की बेटी रात भर ढोलक करे। किसको कहिएगा मौलाना? मौलवी मौलाना भी गड़बड़ है, मौलवी मौलाना कम गड़बड़ नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं, अल्लामा। मौलवी भी नहीं है, अल्लामा। अल्लामा का हिज्जे नहीं बता सकता, अल्लामा कौन मजदर है कौन फेल है। अल्लामा कमाने क्या है, पूछ दो तो नीचे का सांस नीचे और ऊपर का सांस ऊपर हो जाएगा। खाली कुर्ता लंबा है, पैजामा बढ़िया है, और टोपी एकदम फर्स्ट क्लास चमका हुआ, चश्मा हाथ में, कंधे पर तौलिया, मालूम होता है कि अभी जामे अजहर मिस्र से पढ़ के चला रहा है। हाँ, वजू का मसला पूछो तो नहीं बताता। हमने कमी कम है, पीर इतने ज्यादा कि मुरीद से ज्यादा पीर हो गए। अपनी कमी पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तुम्हारे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, अल्लाह तुम्हारे दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। कल का मुसलमान जब खुदा के सामने झुकता था तो बड़े बड़े राजा इसके कदमों में झुकते थे। वो सोदो गुजार इस महफिल में अब न रहा, अंधेर हुआ, परवानों ने जलना छोड़ दिया, शमों ने पिघलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब तक है खुली, आसारों निशान सब कायम हैं। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। जब सर में हवाएं ताक थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था, जब सरसरेसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। आप कहते हो अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हवाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। ऐसा मुसलमान कभी तबाह नहीं हुआ था, ऐसा मुसलमान बेअमल कभी हुआ था। कौन सी खराबी है जो हमारे अंदर नहीं है? अरे वो तो हम अल्लाह के रसूल की उम्मत है कि अजाब से बचे हुए हैं। दूसरी उम्मत होगी तो बंदर और छुछुंदर बन गई होती, अब बन गई है इस दुनिया में, बंदर और छुछुंदर बन गई है। ये मेरे रसूल का करम है, रहमत आलम का सदका है कि वो अजाब हम पर नहीं उतर रहा है जिसके हम मुस्तहिक हैं। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है। गुनाहों से बाहर आ जाओ, अल्लाह तौबा को बहुत कबूल करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वल मुतत्तहिरीन। अल्लाह के वली की तीन किस्म, एक वली जो पैदाइशी वली है, एक वली है कि वली नहीं मगर वली बना दिया। जैसे गौसे पाक बड़े पीर की खानकाह में घुसा, सोचा कि आज बड़े अमीर के यहाँ का हम करेंगे, आज हुजूर बड़चीरे कि हम चोरी करें। बड़ा दिल दिमाग का चोर था, थोड़ा कहानियां बनिया के चोरी करे, मारो एकदम बड़े पीर के यहाँ। जानता था कि बड़े पीर भी हैं, बड़े अमीर भी हैं। जो कपड़ा बगदाद का खलीफा नहीं खरीद सकता था, वो कुर्ता कपड़ा खरीद करके मेरे गौस जुब्बा बनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घुस गया, सोना चांदी जेवर हीरा जवाहरात, खुश हो गया। बटोर के सबको सोचा, सब पर रख के 9 2 11 9 2 11। इतने में क्या देखा कि आंख भी बंद, खानकाह का गेट भी बंद। बड़ा परेशान हुआ कि या अल्लाह, आए थे लेने देने पड़ गया, अब क्या होगा? गेटों बंद है, आंखों बंद। आदमी जब मुसीबत में पड़ता तब क्या करता है? या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। जब तक मुसीबत में नहीं पड़ता तौबा नहीं करता। हमने 34 साल आपकी दुआ से काजी साहब ने इमामत किया, हमको इस लाइन का पूरा तजर्बा है। जब कारोबारी लोग मस्जिद में ज्यादा आने जाने लगे तो हम समझ गए कि कारोबार इसका फेल हो गया है, इसलिए ज्यादा नमाज पढ़ रहा है। और जब कारी स्कूल के स्टूडेंट मदरसा में ज्यादा आते हैं तो हम समझ गए कि इम्तिहान होने वाला है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। रहीम भी है, आग भी ठीक, गेट भी ठीक, बस शैतान बगाया का जल्दी से भाग, फिर गठरी उठाया, सब रखा, फिर गेट बंद, आग का फिर फंसे, फिर कहा तौबा तौबा, या अल्लाह तौबा, तौबा तौबा, या अल्लाह तौबा। फिर आंख खुल गई, गेट खुल गया। अब सोचा कि नहीं भागे, शैतान का भाग का बार बार ऐसी भागा।
3-4 मरतबा जब ऐसी हुआ तो रात भर ऐसी होता रहा, गिट्टी उड़ाता रहा, चढ़ाता रहा, उतारता रहा, उतारता रहा, चढ़ाता रहा, आंख आती रही, जाती रही, जाती रही, आती रही, आती रही, जाती रही। इतने में सुबह की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब तो चुट्टा परेशान हुआ कि अब क्या होगा, अब तो बड़े पीर उठेंगे, अब तो पकड़ाएंगे। सरकार को सिपाही उठ के खादिम से कहा, एक मेहमान आया है, जरा बुला के लाओ। यही चोटा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खादिम गया क्या, चलो हजरत ने बुला कर दिलाना, हमको मत लेना, हमको मत लेना, हम नहीं जाने। क्या चलो चलो करना। कहा देखो हम मुरीद हैं, मरीद नहीं हैं, मुरीद नहीं है, मरीद है नहीं है, हम मुरीद हैं, टांग के उठा के ले जाएंगे, हम वो मुरीद हैं। चलता है कि टांग के उठावे? उन्होंने चल रहा, चलो। हजरत ने कहा कहिए कैसे आना हुआ? अरे कहा हजरत का आप शर्मिंदा कर, हम का कोनो तहज्जुद पढ़ने आए थे, चोरी करने आए थे और क्या करने आए थे? हजरत ने पूछा रात कैसी गुजरी है? ने कहा बाप से का ढका छुपा है, गिटरी चढ़ा रहे थे, उतार रहे थे, उतार रहे थे, चढ़ा रहे थे, आँख आ रही थी, जा रही थी, जा रही थी, आ रही थी, गेट खुल रहा था, बंद रहा, यही तो हो रहा था, रात भर यही हुआ है। खादिम से हजरत ने पूछा बोलो इसके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो इसके साथ क्या किया जाए? सरकार को सिपा के खादिम ने कहा बड़ा दरबार का चुट्टा है, बड़ा इनाम, बड़ा इनाम, इसको बड़े दरबार बड़ी सजा दीजिए। उस पाक ने कहा हम भी चाहते हैं कि इसको बड़ी सजा दें। इतने में ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, कहा मुल्क इराक के फलां वली का इंतकाल हो गया है, जगह खाली है, जल्दी वली को भेजिए वरना निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब वो भोर में वली कहाँ से मिले? यही चुट्टा मिल गया और एक निगाह मेरे गौस में डाल दी, वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हो क्या मिलता है? किताबों से न कादिश के हैदर से पैदा। ये शेर जानते किसका है? मौलवी मोहम्मद हुसैन अकबर इलाहाबादी, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका ये शेर है। किताबों से न कादिश के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहता बुजुर्गों को पावर है नहीं, ये खोपड़ी की खराबी देख रहे हैं इसका। अबे वो पावर हाउस है, पावर की बात कर रहा है, वो पावर हाउस है, बगदाद पावर हाउस है, किचौसा पावर हाउस है, बरेली पावर हाउस है, धामनगर पावर हाउस है। यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से पावर तकसीम होता है। लेकिन वली को कहा तो क्या कहा, बेईमान ने तो नबी को कह दिया पावर नहीं, कि बेईमान लोगों को ठिकाना है, नबी को पावर नहीं। चांद को 2 टुकड़ा तू किया था, भाई तू तो शामियाना को 2 टुकड़ा नहीं कर सकता, करते जरा देखें। हम मेरे रसूल ने जमीन पर आकर चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, पत्थर से कलमा पढ़वा दिया। तू जरा अपनी बीवी से कलमा पढ़ा तो हम जाने। तू बेटा से कलमा नहीं पढ़ा सकता है, मेरे आका ने पत्थर से कलमा पढ़ा। तू बुलावे तो बीवी भागती है, बुलावे इधर भागती उधर है। अब मेरे रसूल ने दरख्त को बुलाया तो चाह भी गया, चला भी गया, कलमा भी पढ़ा, सजदा भी किया। बोलो, अरे हमारे यहाँ तो नबी पावर वाला होता है, अली भी पावर वाला है, वली भी पावर वाला है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। किताबों का मुताला कीजिए, इनकी सोहबत से बचिए, अपने बाल बच्चे को दीनी तालीम दिलवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बनारस में इतने मदारिस हैं कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कटिहार, इस्लामपुर, दिनाजपुर, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, छपरा, सीवान, आरा, इन सब जगहों से बच्चे आते हैं बनारस में पढ़ने के लिए। लेकिन अफसोस है कि बनारस वाले अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। जी जी, ये कितनी बड़ी कमी है मौलाना। बाहर वाला लूट के लेके चला गया, तुम मुंह ताकते रह गए। बाहर वाला आलिम बन गया, बाहर वाला मुफ्ती बन गया, बाहर वाला हाफिज बन गया, और तुम जहां थे वहीं रह गए। खाली मदरसा कायम न करो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, दीन का मुबल्लिग बनाओ। अगर नहीं तुम करोगे तो देवबंदी वहाबी तुम्हारे घर में सेन मार रहा है, सुन्नी बन के घुस रहा है, समझे, नियाज करके घुस रहा है,
मजार बजा के घुस रहा है, तुम्हारे घर में वो सेंध मार रहा है घुस घुस करके। एक दिन तुम्हारे घर में घुस जाएगा, तुम्हारे बाप दादा के अकीदे को तुमसे छीन लेगा। आज से 150 साल पहले जब ये वहाबी पैदा नहीं हुए थे तो तमाम लोग सुन्नी थे। 150 साल के बाद ये हुआ कि बाप सुन्नी है तो बेटा सुन्नी नहीं है, बीवी सुन्नी है तो शौहर सुन्नी नहीं है। घर घर में झगड़ा लगाया, घर घर में पार्टी बनाया। मुसलमानों होश में आओ, एक बनो और नेक बनो। अपने बच्चों को दीनी तालीम से वाकिफ कराओ, उलमा की सोहबत में रहो, वहाबियों के सवालात का जवाब सीखो। तुम तो कुछ सीखते ही नहीं। उलमा के पास रहेगा, चाय लाएगा, पानी लाएगा, खाएगा, गप करेगा, मसला नहीं सीखेगा, मसला सीखने नहीं करेगा। ये बात उन लोगों के अंदर है, बदअकीदों के अंदर ये बात है। सीखने की कोशिश करता है। हमारा आदमी सोचता है कि हम बहुत सीख गए हैं, अब ज्यादा सीखेंगे तो बदहजमी हो जाएगी। मसला पूछने में शर्माएगा। कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वाले से पूछो। ये जलसा तो इसी मकसद के तहत जलसे वाले ने कराया कि मस्तके आला हजरत के साथ हो। यही ना मकसद है आपके जलसे का भाई, कि सुन्नियत का बचाव हो, किस तरह सुन्नियत को रोका जाए। किस तरह सुन्नी हमारे मोहल्लों में सेंध मार रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे कॉलेज के बच्चों को बहका रहे हैं। किसी सूरत से इन कॉलेज के बच्चों को, हमारे बच्चों को बचाया जा सके, इसीलिए जलसा होता। लोग कहते हैं जलसा से क्या फायदा, चंदा मांगना चाहिए। ये जलसा तो चंदे का नहीं है, ये तनहा इन्होंने कराया है शरीफ हुसैन ने, इनके अब्बा ने, इनके भाइयों ने मिलकर तनहा। चंदा मांगने की जलसा का क्या कहेगा, इसकी क्या जरूरत है। यही बोलेगा जलसा का क्या जरूरत है, कॉन्फ्रेंस का क्या जरूरत है, आलिम को बुलाने का क्या जरूरत है। हमसे लोग आके बोलते हैं हजरत फलाना सेठ बोलता है जलसा का क्या जरूरत है, आलिम को बुलाने की क्या जरूरत है, इतना मिलाद करने की क्या जरूरत है। हमने कहा एक जवाब जाके उसको बोल के आओ कि तुमरे से आदमी को पैदा होने की जरूरत क्या है। अबे तेरे इससे बहुत लोग थे दुनिया में, तू कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों पैदा हो गया। जरूरत नहीं, हर दम जरूरत है। मदरसा में आप पढ़िएगा, आप अब इस उम्र में आप मदरसा पढ़िएगा, बोलो भाई स्कूल में पढ़िएगा, जलसों में तो पढ़िएगा। इमाम आलिम रखो, पढ़ा लिखा इमाम रखो, पैसा पूरा दो। कम पैसे के चक्कर में कम पढ़ा लिखा मौलवी मत रखो। अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अच्छा मास्टर ढूंढते हो, और मस्जिद के इमामत के लिए जितना कम पैसा में क्या मिलेगा, जिलेबी के रसगुल्ला। कम पैसा में रसगुल्ला मिलेगा। पैसा लगाओ, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती रखो। ये तुम्हारे मोहल्ले का सवाल है। ये एक आलिम पूरे मोहल्ले को कब्जा में रखेगा, पढ़ा लिखा होगा तब। इसलिए पढ़ा लिखा इमाम रखो, अनपढ़ इमाम मत रखो जो मसले न जाने। जब खुद ही न जानेगा तो मुक्तदी को क्या बचाएगा। जब खुद ही अनपढ़ पढ़ना नहीं जानता वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए मदरसे में, मस्जिद में पढ़े लिखे लोगों को रखो। और मौलवियों से मैं कहता हूँ कठमुल्ला मत बनो, पूरा मुल्ला बनो। अगर पढ़ना है तो पूरा आलिम बनो, कठमुल्ला मत बनो। आधा मुल्ला, आधा हकीम, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। छोटी छाप डॉक्टर से इलाज कराओगे वो हिंदुस्तान नहीं पहुंचाएगा, कब्रिस्तान पहुंचा देगा। मसला पूछोगे कम पढ़े लिखे मौलवी से, वो जन्नत में नहीं जहन्नम में पहुंचा देगा। इसलिए अच्छा इमाम रखो, अच्छा मुदर्रिस रखो, मदरसे को तरक्की दो। जैसे स्कूल को तरक्की देते हो वैसे मदरसे को तरक्की दो। और मदरसे के बच्चों को रसूल का मेहमान समझो, उनको खिलाओ, ये रसूल के मेहमान हैं। अपने समझी को तुम खिला सकते हो, अपनी समझिन को खिला सकते हो, और रसूल के मेहमान को नहीं खिला सकते हो। ये सब जज्बा अपने सीने में पैदा कीजिए। ये चंद बातें थी जो मैंने कही। मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, थक करके मैं भी चूर हो गया हूँ।
ابھی رات کو تقریر کیا اور سویرے 5 بجے میری گاڑی ہے، پوروا سے کلکتہ جائیں گے اور پھر رات کو کلکتہ تقریر کریں گے۔ یہ آپ کا خلوص تھا، یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کا تعلق تھا، یہ آپ کی سنیت کا پیار تھا اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کا یہ پیار تھا کہ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے نیت سے میں جلسے میں آتا ہوں اور جلسے میں تقریر کرتا ہوں، اور بنارس کی سرزمین پر خاص طور پر میں قاضی شریعت غلام یاسین صاحب سے ملتا ہوں، اس لیے کہ میری نظر میں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں یہ واقعی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتے ہیں۔ کئی مدرسے ان کے خرچ سے چل رہے ہیں، کئی مدرسے کے مدرسین کو یہ ماہانہ تنخواہ دے رہے ہیں۔ ارے پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پیسہ دے تو دل بھی دے۔ پیسہ تو بنارس میں بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس ہے، لیکن ناک بن کر کے سانپ بن کر کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ارے مال خرچ کرنا ہے تو نبی کی راہ میں خرچ کرو، مال خرچ کرنا ہے تو اسلام کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے مال میں برکت ہوگی، ورنہ کنجوسی کر کے پیسہ رکھو گے تو جانتے ہو چوری ہو جائے گا، ڈکیتی ہو جائے گا، کوئی ویسی بیماری پکڑ لے گا کہ کئی لاکھ روپیہ اسی میں چلا جائے گا، جیسے آیا تھا ویسے چلا جائے گا۔ اس لیے ان سب باتوں کا لحاظ کرو۔ جو میں نے کہا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ بھی توبہ کیجیے، اچھی بات ہے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بانی محفل محمد شفیق برادران نے جو جلسہ کیا، اللہ ان کے جلسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ لوگ جائیے گا نہیں، ابھی جلسے کے سرپرست، جلسے کے صدر، قاضی شریعت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت و ہدایت حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی محمد غلام یاسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مختصر خطبہ صدارت ہوگا، جائیے گا مت۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ السلام ہوگا، اچھا کھڑے ہوئے بھائی، آپ لوگ کھڑے ہو جائیے۔